बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत से लोगों ने बहुत से नॉवेल्स की फरमाइश की है, लेकिन उनमें से काफ़ी नावल ऐसे हैं जो कि जिनके नाम मुझे बताए गए हैं उस नाम से वो उस राइटर की और उस नाम से नावल ही नहीं है। तो इसीलिए जो जो मुझे मिल रहा है मैं उसके साथ साथ उसको पढ़ के तो अपलोड करती जा रही हूँ। ये देखें जनाब, ये टाइटल कितना खूबसूरत है। सबसे प्यारा जो है ना इस टाइटल में जो खूबसूरत लग रहा है वो इसकी होंठ हैं। देखिए कितने खूबसूरत रेड कलर के लिपस्टिक से कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जनाब मैंने आज जो नावल चूज़ किया है वो है शुआ से। ठीक है, शुआ का आया था ये नवंबर 2002 का शुमारा। ये देखें जनाब, टाइटल कितना खूबसूरत है। इसमें से जो मैंने नावल चूज़ किया है बहुत ही प्यारा नावल है। डीएसपी ऑफिसर होता है और हीरो, और जो हीरोइन होती है वो यूनिवर्सिटी गर्ल होती है, लेकिन जो उसकी रूममेट होती है, जो उसकी दोस्त होती है, वो डीएसपी की बहन होती है, उसको पता नहीं चलता। और जो मतलब पुलिस ऑफिसर की जो हीरो की जो बहन है वो हीरोइन के मंगेतर को जाने अनजाने में पसंद करने लगती है, जो कि करैक्टर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बड़ा बदतमीज़, लोफर, अय्याश, रेप्ड होता है वो। और वही विलेज, हवेली, जायदाद के चक्कर, रिवेंज, बदला, कैसे क्या करना है और क्या नहीं, उसी पे बेस्ड ये बहुत प्यारी स्टोरी है। लड़की जो है हीरोइन, उसका जो भाई है उसको किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप ही आप वैसे कह सकते हैं, लेकिन वो जो उनका ख़ानदानी मुलाजिम होता है वो उसको लेके रूपोश हो जाता है। तो उसकी भी एक अलग से स्टोरी है। बहुत प्यारी हैप्पी रोमांटिक एंडिंग है। बहुत प्यारा मुझे ये नावल लगा था, तो मैंने कहा मैं इसको आपके लिए ज़रूर पढूं। नावल है जनाब फ़ाखरा जबीन का ये कुर्बतें ये मुसाफ़तें। बहुत खूबसूरत नावल है, मुझे बहुत पसंद आया है। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्टल की सुर्ख ईंटों की इमारत से मलका वसी सरसब्ज़ ग्राउंड का पुरसकून मशरकी गोशा, और उसमें इस्तादा वो खामोश और तन्हा बरगद का दरख्त जो अपनी घनी शाखें फैलाई उसे हमेशा एक अपनायत का एहसास बख्शता था। उस दरख्त की ठंडी छाँव, पत्तों से सरगोशियाँ करती गुनगुनाती हवा और हवा की अटकेलियों से दाएं बाएं बिखरते उलझते गहरे सब्ज पत्ते, जिनकी नामालूम सेमत हवा के बेलगाम घोड़े अपने कदमों की ठोकरों से मुतय्यन करते थे, ये सब उसे बेहद अपने से लगते थे। उसी के वजूद का हिस्सा लिटल हेवन, इस जगह के लिए ये नाम उसका अपना नामजद करदा था। अपना फारिग वक्त वो ज़्यादातर उसी जगह गुजारती थी। सुबह होने वाली बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवा ने मौसम को खूबसूरती का लिबादा उड़ा दिया था। सर जावेद की असाइनमेंट मुकम्मल करने की गर्ज से वो वहीं आ बैठी। कुछ ही देर बाद अरीशा उसे ढूंढती हुई चली आई। जानती थी मैं कि मोहतरमा की सवारी बाद बाहरी इसी जगह तशरीफ़ फरमा होगी, तभी ज़्यादा ढूंढने का तरद्दुद फरमाने की बजाय सीधी यहीं चली आई। एक तो ना जाने तुम्हें इस जगह से क्या मिलता है। सच पूछो तो मैं अगर फिल्म डायरेक्टर होती तो इस हिस्से को किसी हॉरर मूवी में ज़रूर फिल्माती, और हीरोइन यकीनन तुम होती। हस्बे आदत वो मुसलसल बोलती धप से उसके करीब आ बैठी। तुम और तुम्हारे ज़ौक़ की हद बस यहीं तक है। कभी अपनी उस नाम नेहाद थ्रिल से बाहर निकल कर देखोगी तो तुम इस खूबसूरत माहौल में खामोशी, तन्हाई और उदासी की बजाय सुकून, इत्मीनान और फरहत का खूबसूरत एहसास होगा। लाइबा ने मुस्कुराते हुए सामने रखी किताब का सफ़ा पलटा और फिर कुछ याद आने पर बोली, तुम तो सादिया की तरफ गई थी, इतनी देर क्यों लगाई? हालांकि तुम्हारा टेस्ट, तुम गालिबन टेस्ट के सिलसिले में ही कोई बुक मांगने गई थी। ओह हाँ, टेस्ट। दरअसल सादिया कहीं बाहर जा रही थी, कमरे तक तो मैं गई ही नहीं, वो मुझे नीचे कॉरिडोर में ही मिल गई थी। फिर कुछ याद आने पर बोली, ओह हाँ लाइबा, तुम्हारे गांव से अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया था। अभी मैं उधर आ रही थी तो कॉरिडोर में फ़ोन के पास जो अंकल बैठे थे उन्होंने मुझे बताया। किसका फ़ोन था? यकीनन दादाजी का होगा। लहजे में खुशी और बेचैनी के रंग समाये उसने पूछा था। नहीं, दादाजी नहीं थे, बल्कि तुम्हारे कज़न शिमरो साहब थे। ओह, चेहरे पर अचानक दर आने वाली खुशी का तासुर यकदम इस तरह में ढल गया था। अरीशा उसके एहसास से कत्ते नज़र अपनी रो में बोल रही थी। सच लाइबा, तुम कितने खुशकिस्मत हो। कुदरती हुस्न, खूबसूरती, साफ सुथरे फिजा, खेतों में काम करते बैलों के गलों में बंधी घंटियों की टन टन, लहलहाते खेतों में छुपते हंसते खिलखिलाते बच्चे, दिल फरेब सा शोर शराबा।
کیسا جنت جیسا ماحول ہوتا ہے نا گاؤں کا. یقین جانو مجھے ایسی جگہوں پر گھومنے کا کریز ہے، لیکن افسوس کے پاس ہوتے ہوئے بھی. اپنی بات اس نے دانستہ ادھوری چھوڑ دی اور ایک بھرپور قسم کی ٹھنڈی سانس سینے سے خارج کرتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی. افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ میاں جی نے مجھ سے ایک بار بھی مربتاً یہ استفسار نہیں کیا کہ بول لڑکی تجھے کیا چاہیے. اگر ایک بار بھی مجھے اظہار خیال کا نادر موقع دستیاب ہو جاتا تو میں جھٹ یہی مطالبہ پیش کرتی کہ مجھے ایک پرامن پرسکون سے گاؤں میں ہمیشہ رہنا ہے. دور نیلے آسمان پر سیاہ پیون کی طرح لگے کالے کالے یہاں وہاں ڈولتے بادلوں پر نگاہیں جمائے وہ ارد گرد سے بے نیاز منہمک انداز میں بولی تھی، محترمہ واپس آ جائیں اور اب چلیں، ورنہ اگر میں بند ہو گیا تو آپ کے جناتی گاؤں سے کوئی مروتاً بھی مکھن ساگ اور مکئی کی روٹی نہیں لائے گا. لائبہ نے اس کی حد کھلی آسمان کی وسعتوں میں گم نگاہوں کے سامنے ہاتھ ہلایا. تب وہ حال میں پلٹی تھی اور ساتھ ہی اس کے کہے الفاظ پر غور کرتے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تھا. واپسی پر کوریڈور سے گزرتے ہوئے فون کے قریب بیٹھے انکل نے اسے ایک بار پھر شمروز کے فون کی اطلاع دی تھی اور اس کا کچھ لمحے قبل بحال ہونے والا سکون ایک بار پھر غارت ہو کر رہ گیا تھا. بجلی کے زوردار کڑک نے اس کے ادھورے نامکمل لگ سے سجے ہر روز کے اس خواب کا تسلسل چکنا چور کر دیا تھا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بڑھ کر سائڈ ٹیبل کا لیمپ روشن کرتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی. رات کے 3 بج رہے تھے. لیمپ سے پھوٹتی زرد بیمار روشنی کمرے کی محیط تاریکی پر قابو پانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی. اسے اس پل کمرے میں بے تحاشا گھٹن کا احساس ہوا. ننگے پاؤں چلتے ہوئے وہ کمرے کی مشرقی کھڑکی تک آیا اور کھڑکی کھول دی. کھڑکی پر دستک دیتے ٹھنڈی ہوا کے نم جھونکے بے قراری سے بڑھ کر کمرے کی نیم تاریکی سے بغلگیر ہو گئے. بارش کی بے شمار ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو گئیں. کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑا رات کی تاریکی میں گم ہوتے بارش کے قطروں کی پھیلی چادر کو محسوس کرتا رہا. دروازے پر ہونے والی دھیمی دستک پر اس کے احساسات پر طاری لامتناہی سوچوں کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی تھی. کمرے میں خون کی کھانسی بڑھ گئی تھی. اس نے کھڑکی بند کر دی. دستک دینے والے رشید علی تھے. وہ انہیں اس وقت جاگتا دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ فکرمند بھی ہو اٹھا. بابا آپ اس وقت تک جاگ رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فکرمندی سے کہتا. وہ انہیں تھام کر بیڈ تک لے آیا. ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، وہ تو بس میری آنکھ کھلی تو معلوم کرنے چلا آیا کہ تم اب تک آئے کہ نہیں. 50-55 برس کے رشید علی کے چہرے پر اتنا مختصر فاصلہ طے کرنے پر ہی نقاہت در آئی تھی. میں تو آج 12 بجے آ گیا تھا بابا، آپ آرام کر رہے تھے، تبھی میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. ویسے میں نے لطیف کو بتا دیا تھا کہ آپ اٹھیں تو آپ کو میری واپسی کی اطلاع دے دے. وہ سعادت مندی سے بولتا ان کے قریب بیٹھ گیا. وہ بیچارہ صبح سے تھکا ہوتا ہے، سو رہا تھا، تبھی میں خود معلوم کرنے چلا آیا. نومی یقیناً تمہارے آنے تک جاگ رہا ہوگا. کچھ توقف کے بعد انہوں نے استفسار کیا. جی جاگ رہا تھا. ٹھنڈی دھیمی سانس خود بخود اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی. شاویز بیٹا تم نومی کو کچھ زیادہ وقت دیا کرو. زرگل کے بعد وہ بہت اکیلا ہو کر رہ گیا ہے. دکھ کے رنگ رشید علی کے لہجے میں گھل گئے. اسے اسکول میں داخل کرواؤ، اس طرح اس کا دل بھی بہلا رہے گا. سارا دن گھر میں کھیلتے ہوئے وہ کئی بار لطیف سے اور مجھ سے زرگل کا پوچھتا ہے. اس طرح اسکول کی مصروفیت اس کا ذہن بھی بٹا دے گی. جی بابا میں کل ہی اس سلسلے میں کچھ کرتا ہوں. نیم تاریخ کمرے کی دائیں دیوار پر سجی تصویر پر نظریں جمائی اس نے دھیرے سے جواب دیا. چلو پھر ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو. تمہاری یہ نائٹ شفٹ ہے، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن خیر تمہارا اپنا شوق بھی تو اسی میں تھا، اور سب سے بڑھ کر تو زرگل یہ چاہتی تھی. زرگل کے ذکر پر پدرانہ محبت ان کی تھکی ہوئی نگاہوں میں چمک سی بھر گئی جو اگلے ہی پل بجھ کر رہ گئی. وہ مزید کچھ بولے بغیر خاموشی سے اپنی لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے. شاویز کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر دیوار پر لگی اس تصویر کے قریب چلا آیا. عام سے نقوش والی ایک عام سی لڑکی تصویر میں اس کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی. کتنی مسرت تھی اس کی گہری سیاہ کشادہ آنکھوں میں، پتلے ہونٹوں پر ٹھہری دھیمی مسکان جس میں آنے والے وقت کے سنہری حسین خواب انمول موتیوں کی مانند اٹکے ہوئے تھے. وہ کتنی ہی دیر یکٹک اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا، لیکن پھر رخساروں پر پھسل آنے والا نمکین پانی اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر گیا. ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ پھر سے بیڈ پر آ لیٹا. نیند جیسے کسی خفا بچے کی طرح نگاہوں سے روٹ کر باہر برستی بارش میں کہیں کھو گئی تھی. اسے لگا جیسے وہ بھی آسمان سے برستی بارش کی نم بوندوں سے بھیگ رہا ہے. سرتاپا ماضی کے آسمان سے یادوں کی بارش کے قطرے احساسات کی ہوا کے جھونکوں سے
اٹکیلیاں کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے وجود کو بھگو رہے تھے۔ گزرے خوبصورت لمحوں کی یاد کی خوشبو سے بھیگی ہوا اس کی روح کو نم کر رہی تھی، اور انہیں مکمل بے حد واضح حسین یادوں کے پس منظر میں پھیلی دھند سے جھانکتے وہ نامکمل ادھورے نقش ایک بار پھر اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور لاشعور میں بکھرے دھاگوں کی ڈور مزید الجھ گئی تھی۔ ابا سائیں ظہیر دلاور خان منشی کے لائے ہوئے حساب کتاب کے رجسٹر کھولے خاصی باریک بینی سے جائزہ لینے میں مصروف تھے جب شمروز خان غصے سے تنا اس وسیع حال نما کمرے کے دروازے پر پڑا نفیس پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ پرتو سائیں خیر تو ہے؟ بیٹے کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھتے ہوئے ظہیر دلاور خان نے حساب کتاب کا رجسٹر قریب دھری بیت کی تپائی پر ڈال دیا۔ خیر، تن سے ہنکارا بھرتے ہوئے شمروز خان دونوں ہاتھ بالوں پر پھیرتا ان کے قریب صوفے میں دھنس گیا، لیکن بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پھر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ لائبہ ہے نا؟ اسے فون کیا تھا میں نے۔ اچھا تو پھر؟ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ مٹھیاں بھینجتا دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ اوہ پتر سائیں، بڑا ہولا دل ہے تیرا۔ وہ ہوگی کسی سہیلی مہیلی کے کمرے میں۔ ظہیر دلاور خان کا لہجہ پرسکون تھا۔ تو واپس نہ آتی؟ 1 گھنٹہ بعد میں نے کیا تھا پھر فون، لیکن وہ تب بھی غائب تھی۔ بیٹا سائیں، تم اس بات کو سر پر کیوں سوار کرتے ہو؟ اس نمانی میں نے واپس تو ادھر ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل پھر باندھ دیں گے اسے کھونٹے کے ساتھ، پھر جو جی میں آئے کرنا، پر اب اتنا غصہ کرنے کی لوڑ نہیں۔ ظہیر دلاور خان کے موٹے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ در آئی۔ میں داجی سے خود بات کروں گا۔ شمروز نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ پاگل ہوا ہے پتر، خامخواہ کا کھڑاک پالنے کی میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ جو بات کرنی ہوگی میں خود کر لوں گا۔ آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں پتر نہیں، میں ضرور بات کروں گا۔ بس بہت ہو گیا، اگر اسے پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پڑھائیاں یہاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے پہلے کرتی رہی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے شہر جا کے لڑکوں کے بیچ ٹھٹھے لگاتی نام نہاد پڑھائیوں کی۔ انہوں نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کی صحیح کی۔ ایک بات یاد رکھنا بابا سائیں، اور داجی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ میں اپنی برداشت کی آخری حد پر ہوں۔ اگر میری برداشت کا بند ٹوٹ گیا تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ وہ تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ظہیر دلاور خان نے بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے ایک پل کو بیٹے کی بات پر غور کیا تھا۔ پاگل ہے، خواہ بنی بنائی بات اپنے اتھرے دماغ کی وجہ سے بگاڑ رہا ہے، بیوقوف۔ سر جھٹکتے ہوئے انہوں نے رجسٹر اٹھا کر پھر سے صفحے پلٹنے شروع کر دیے، لیکن توجہ ہنوز وہیں اٹکی تھی۔ بھاگے رجسٹر بند کر کے تپائی پر ڈالتے ہوئے انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ جی سائیں۔ بھاگتا ہوا آیا۔ ایک گلاس لسی کا لے اور ہاں، داجی کدھر ہیں؟ وہ جی مردان خانے میں کچھ لوگ آئے ہیں، داجی ادھر ہی ہیں، کوئی پانی کا مسئلہ ہے جی۔ اچھا چل جا تو لسی لے آ۔ داجی نے بھی ان کمینوں کو سر پر چڑھا چھوڑا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آپ حصہ بننے کی لوڑ کیا ہے بھلا؟ سوچ کے دھارے کے کٹاؤ کا ہی اعجاز تھا کہ وہ ایک بار پھر رجسٹر کھولے مصروف ہو گئے تھے۔ بھاگا چند ہی منٹوں میں لسی سے بھرا گلاس تھامے حاضر تھا۔ چھوٹا سائیں کیا باہر گیا ہے؟ انہوں نے لسی کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ نہیں جی، اپنے کمرے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جا۔ لسی کا گلاس ختم کر کے وہ مردان خانے میں چلے آئے، جہاں داجی بڑے سے لکڑی کے منقش تخت پر بیٹھے حقہ گڑگڑانے میں مصروف تھے۔ سلام داجی۔ وہ ان کے سامنے بچھی رنگین چارپائی پر بیٹھ کے۔ وعلیکم السلام۔ جیندہ رہ پتر، کب آیا زمینوں سے؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ سنا ہے شمروز پتر شہر سے واپس آ گیا؟ ہاں جی، ابھی آیا، اپنے کمرے میں ہے۔ اسے کہہ کے تعلیم تو پوری ہو گئی ہے اس کی، اب آگے اپنا آبائی کام سنبھالے۔ اپنی زمینوں جائیدادوں کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے، ان سب کا انتظام سنبھالنا ہے اسے۔ یہ کام سیکھے گا تبھی آئے گا نا۔ انہوں نے حقے کا کش لگاتے ہوئے پھر سے وہی بات دہرائی جو وہ آج کل اکثر ظہیر دلاور خان سے کرتے تھے۔ کہوں گا داجی، بلکہ میں نے کئی بار کہا بھی ہے اسے، لیکن وہ توجہ نہیں کرتا۔ بس بچہ ہے، ابھی نہ سمجھی ہے اس کی سوچ میں، سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ ظہیر دلاور خان گھنٹہ بھر وہاں بیٹھے تھے، لیکن شمروز کے کہے الفاظ زبان تک لانے کی ہمت نہیں کر پائے تھے، اور اپنی کم ہمتی کو دل ہی دل میں کوس کر اٹھتے ہوئے انہیں ہمیشہ کی طرح اس خیال نے گھیر لیا تھا کہ 25 برس کا بل وہ فیصلہ وہ کس طرح کر گئے، شاید اس جیسا جرأت مند لمحہ دوبارہ ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا پھر اب میں چلوں گا۔ جمال نے کیپ سر پر جماتے ہوئے اسٹک سنبھالی۔ کچھ دیر تو اور بیٹھتے، شاویز نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اخلاقاً بولا تھا۔ نہیں یار، پہلے ہی خاصا وقت ہو گیا ہے، مجھے دراصل ایک جگہ پہنچنا تھا، لیکن باتوں میں خیال ہی نہیں رہا۔ جمال نے شائستگی سے معذرت کی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، ویسے میں بھی اب گھر چلوں گا۔ شاویز اسٹیتھوسکوپ اور اوور آل سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔
کیوں بھئی آج کل نائٹ ڈیوٹی نہیں چل رہی کیا؟ نہیں یار آج نہیں ہے. تمہیں زحمت نہ ہو تو مجھے بھی ڈراپ کر دینا، دراصل گاڑی آج ہی سروس کے لیے دی ہے. وائی ناٹ. اسے ڈراپ کرنے آیا تو جمال شاویز کے ہمراہ بابا کو سلام کرنے اندر چلا آیا. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. جمال بیٹا آیا ہے. لاؤنج میں نومی کے ساتھ کھیلتے رشید علی نے محبت سے جواب دیا. نومی انہیں خوب ہی دوڑا رہا تھا جس کی وجہ سے اب وہ باقاعدہ ہانپ رہے تھے. اوفو بابا کتنی بار منع کیا ہے آپ کو اس شیطان کے ساتھ مت تھکایا کریں خود کو. شاویز نے بڑھ کر نومی کو گود میں لے لیا. میں نے تو صاحب کو کہا ہے پر میری کوئی سنے تب نہ. منہ بسورے کھڑا لطیف پہلے سے بھرا بیٹھا تھا. چل جا شکایتی ٹٹو اپنا کام کر جا کر. رشید علی نے اس کے پھولے وجود پر چوٹ کی اور ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا. جمال مسکراتے ہوئے بابا کے ساتھ والے صوفے میں دھنس گیا. بیٹا جمال بڑے دن بعد چکر لگایا تو نے. شاویز اس دوران نومی کو لیے اندر کمرے میں چلا گیا تھا. بس بابا نوکری ہی ایسی ہے، بعض اوقات وقت نکالنا مسئلہ بن جاتا ہے. ہاں بھائی امن و امان قائم کرنا اور پھر اسے اسی طرح برقرار رکھنا آج کل کے دور کا سب سے مشکل کام ہے. لیکن بیٹا تم جیسے فرض شناسوں کی بدولت ہی یہ مسئلہ گمبھیر نہیں رہا بلکہ بہت آسانی سے حل ہونے والا سوال بن گیا ہے. بابا نے تفاخر بھری نگاہوں سے اس کے کندھے پر جگمگاتے 3 ستاروں کو دیکھا تھا. جی بابا آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ مزید کامیابیاں ملتی رہیں گی. اب میں چلوں گا. چل ٹھیک ہے پھر مجھے انتظار رہے گا. بابا کے لہجے میں شفقت تھی. جمال اور شاویز کالج فیلوز تھے. ایف ایس سی میں ہونے والی دوستی کی بھرپور گرمجوشی میں کالج سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا. شاویز میڈیکل میں انٹرسٹڈ تھا جبکہ جمال کو کیمسٹری کا سبجیکٹ بے حد متاثر کرتا تھا. ایم ایس سی کیمسٹری کے بعد مقابلے کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کر کے جمال آج کل لاہور ہی میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز تھا جبکہ شاویز شہر کے ایک بڑے اسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا. بابا جمال کو ذاتی طور پر بے حد پسند کرتے تھے. اس کے ساتھ لمبی لمبی نشستوں میں حالات حاضرہ، سیاست، ملکی حالات جیسے موضوعات پر گفتگو کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا. لاشعوری طور پر انہیں جمال کا انتظار رہتا تھا. وہ جیپ کچی سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کے کناروں پر کھڑے درختوں کے جھنڈ میں کھڑی تھی. ظہیر دلاور خان کے بار بار کے اصرار پر وہ آج منشی سراج الدین کے ہمراہ معمول کی نگرانی پر آیا تھا. سراج الدین اسے تفصیل سے آگاہی دے رہا تھا اور وہ پوری طرح ہمدن گوش بھی تھا کہ یکدم فضا میں گونجتے مدھر سروں نے اس کی سماعت کو اپنے حصار میں لے لیا. وہ مڑا تھا اور جیسے پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا. قدرت کی صناعی کا ایسا شاہکار جہاں حسن کسی زرخیز باندی کی طرح قدموں کے ساتھ لپٹا تھا وہ آج پہلی بار دیکھ پایا تھا. اس کے کھیتوں سے ہٹ کر بنے کچے مکانوں کے عقب میں غائب ہونے تک اس کی نگاہیں کسی اور منظر کو دیکھنے کی خواہش نہیں کر سکیں. چھوٹے سائیں یہ رحیمہ ہیں دینو موچی کی دھی. سراج الدین اس کے انہماک کو دیکھتے ہوئے منی خیز مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا. اچھا. اس کی نگاہوں میں عجب کیفیت در آئی. چلے سائیں. سراج الدین نے سارا حساب کتاب بند کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی کیونکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حساب کتاب کے بکھیڑے سلجھانے کے لیے نگاہ کے ساتھ ساتھ ذہن کا استعمال بھی لازم ہے اور اس وقت شمروز خان کے پاس ان دونوں کی دستیابی ناممکن تھی. سامنے کھلی کتاب پر نظریں جمائے بیٹھے رشید علی نہ جانے کس سوچ میں غرق تھے. ان کی نگاہوں میں ٹھہرے پانی کے عقب سے جھانکتے ملال اور ندامت کے احساسات کا رنگ بے حد واضح تھا. ان کے لرزتے لبوں نے بے آواز جنبش کی. شاید بلکہ شاید نہیں یقیناً یہ میرے ہی عمل کی سیاہی تھی جسے دھونے کے لیے خدا نے میری زرگل مجھ سے چھین لی. بہتے نمکین پانی میں گھلے ملال کے رنگ اور گہرے ہو گئے تھے. دکھ، کرب اور پچھتاوا. وہ خاموش سر جھکائے ان کے ارد گرد سوگوار بیٹھے تھے. باہر پھیلی محیط تاریکی نے سناٹے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بند کھڑکی کی روزن سے اندر جھانکا اور پھر سرد آب بھرتے ہوئے پیچھے مڑ کر ناراض کھڑے سناٹے کو منانے میں لگ گئی. زندگی میں گزشتہ برس آنے والے اندھوناک سانحہ رشید علی کو توڑ پھوڑ کر رکھ گیا تھا. اکلوتی بیٹی کی اچانک موت نے جہاں انہیں قبل از وقت بڑھاپے کی لاٹھی تھما دی تھی وہیں کھلنڈرا سا شاویز بھی بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا. یہ تو نومی کا وجود تھا جو ان دونوں کو تنہائی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لایا تھا. اس کی معصوم کلکاریاں اور خوبصورت ادھوری گفتگو کا سحر انہیں زندگی کے ساحل پر کھینچ لایا تھا. شاویز کی کل کائنات نومی اور بابا تھے. زرگل کی دائمی جدائی نے اس کی شخصیت کو عجیب سے حزن میں مبتلا کر دیا تھا اور اس کی سرمئی نگاہوں میں اداسی کھنڈ کر رہ گئی تھی. چاہتا ہے جی کچھ تیرے نام میں لکھوں.
واہ واہ کیا بات ہے، مقرر مقرر 10 بجے کے قریب مشاعرہ شروع ہوا تھا۔ ہال میں بیٹھے اتنے ڈھیروں سامعین کی موجودگی میں اشعار پڑھنے کا تصور ہی لائبہ کے لیے روح فرسا تھا، لیکن یہ عریشہ کی حوصلہ بڑھاتی، ہمت دلاتی نگاہوں کا ہی اجاز تھا کہ وہ اپنا نام پکارے جانے پر بھرپور اعتماد سے چلتی مائک تک آئی۔ مشاعرے سے ایک ہفتہ پہلے تک عریشہ اس کو پریکٹس کرواتی رہی تھی، اور لائبہ کا شعر کہنے کا انداز بلا شبہ عریشہ ہی کی بدولت خاصا بہتر ہو گیا تھا۔ اس خاص موقع کے لیے خاص ڈریس بھی عریشہ ہی کا منتخب کردہ تھا۔ سفید چوڑی دار پاجامے پر سفید کلف لگا کرتا اور کلف لگا دوپٹہ پھیلا دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے اس نے پہلا مصرع پڑھا تھا۔ لائبہ کی حسین سراپے کے ساتھ ساتھ اس کی دلکش آواز بھی سامعین پر سحر طاری کر گئی تھی۔ داد و تحسین کے ٹوکرے لٹانے میں عریشہ سب سے آگے تھی، پہلے ہی مصرعے پر بہت دیر تک داد دیتی رہی تھی۔ چاہتا ہے جی کچھ تیرے نام میں لکھوں، چاہت بھرا پہلا سلام میں لکھوں، کیا کہنے مقرر مقرر کیا بات ہے۔ عریشہ کے ساتھ اب کچھ دوسری آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ مقطع عرض کرنے تک عریشہ کے چیخنے کان پھاڑتے اور توصیفی ٹوکرے تڑاتڑ برستے رہے تھے، اور پھر جب پہلے انعام کی اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی تو لائبہ سے زیادہ ٹینشن اس پر سوار تھی۔ پہلا انعام جس شاعرہ کو ملنے جا رہا ہے ان کا نام ہے مس لائبہ ضریاب خاں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ۔ عریشہ جوش مسرت سے چیخ اٹھی۔ واپسی پر ڈپارٹمنٹ سے باہر آتے ہوئے وہ اس قدر خوش تھی کہ لائبہ بے تحاشا ممنون ہو اٹھی۔ تم واقعی بہت اچھی ہو عریشہ، لائبہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے اختیار کہا تھا۔ جی نہیں، مجھے اتنے سے مٹھی بھر الفاظ نہیں چاہیے، کیونکہ ان سے میرا پیٹ بالکل نہیں بھرے گا۔ آج شام تم مجھے ٹریٹ دے رہی ہو اور بس۔ اچھا نے دیدی، ٹھنسوا دوں گی تمہیں ایک مزیدار سا ڈنر۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھا تھا۔ عقب سے ابھرتی کسی گاڑی کی آواز پر دونوں ہی پلٹی تھی۔ وہ پولیس جیپ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے وردی میں ملبوس اس اونچے لمبے سے پرکشش شخص کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں ہی تھیں، لیکن پھر ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر نگاہوں کا زاویہ موڑے وہ جیپ بڑھا کر لے گیا۔ اس شخص کو لائبہ ہال میں بھی دیکھ چکی تھی۔ شعر پڑھنے کے دوران اس کی نظر ہال کے داخلی دروازے کے قریب کھڑے اس شخص پر پڑی تھی، اور اس شخص کے غیر معمولی انہماک نے لائبہ کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ بھلا پولیس کا مشاعرے میں کیا کام، وہ یوں ہی بات کرنے کی غرض سے کہہ گئی۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، عریشہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ کیا مطلب، یہاں کسی مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی؟ اوفو بھئی، بد امنی اب پوچھ کر تھوڑی ہوگی، اب یہاں بھی کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو سکتا تھا، عریشہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ سینے میں دبی بھرپور سانس کو ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے لائبہ نے ہاتھ میں تھامے اس تصویر کو ایک بار پھر دیکھا۔ رات کے اس پہر بیلکنی میں لگے زرد بیمار بلب کی روشنی میں بھی تصویر میں موجود ہنستے مسکراتے چہروں کے نقوش بے حد واضح تھے۔ خوبرو اور وجیہہ شخص کے ساتھ چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھائے کھڑی وہ لڑکی ہو لائبہ ہی کی طرح تھی۔ 4-5 سال کا ایک معصوم سا بچہ اس شخص کی انگلی تھامے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں یکلخت ڈھیر و دھند اتر آئی۔ ہر سال اس کی یہ رات یادوں کے نوکیلے کانٹوں پر خود کو گھسیٹتے ہوئے گزرتی تھی۔ وہ یادیں ادھورے خوابوں کی طرح اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہاں، آج اس کے قریب داجی نہیں تھے۔ مشترکہ غم کی ڈور میں بندھے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں سے بہنے والے غموں پر بند باندھ دیتے تھے۔ کتنی ہی دیر اس کے آنسو یادوں کے اوراق بھگوتے رہے۔ مؤذن کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ تصویر میں دکھائی دے تو وہ معصوم سا خوبصورت بچہ اس کا سگا بھائی تھا۔ نہ جانے کیا خیال تھا جو اسے ستا رہا تھا۔ بیلکنی میں پھیلتی روشنی پر نظریں جمائے وہ خاصی الجھن کا شکار تھی، اور پھر اچانک ہی ذہن میں ہونے والے جھماکے نے اس کی الجھن رفع کر دی۔ وہ نامعلوم اور بے معنی سا احساس جس میں مسلسل گھرے رہنے پر عریشہ نے اسے ٹھیک ٹھاک لتاڑ کر رکھ دیا تھا، اس لمحے معنی پا گیا تھا۔ ہاں، وہ شخص اگر اسفی لالا زندہ ہوتا تو بالکل اس شخص کی طرح ہوتا۔ وہی آنکھیں، وہی نقوش، وہی سر تاپا اسفی لالا کی طرح ہے، میرے اسفی لالا کی طرح۔ تصویر پر آخری نگاہ ڈال کر بیگ میں رکھتے ہوئے اس نے افسردگی سے سوچا تھا۔ چھٹی کا دن اسے جتنا پسند تھا آج اتنا ہی زہر لگ رہا تھا۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے وہ بے حد پریشان تھی۔ کمرے میں دائیں بائیں چکر لگاتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ داجی کے فون کا سن کر وہ کس قدر بے قراری سے فون سننے بھاگی تھی۔ کتنے ہی دن بعد وہ آج ان سے بات کر رہی تھی۔ مسرت سے بھیگی آواز میں اس کا داجی کا حال دریافت کیا تھا۔ پتر لائبہ، آج شمروز آئے گا تم سے ملنے، میں کچھ چیزیں اس کے ہاتھ بھجوائی ہیں تیرے لیے، داجی نے محبت بھرے لہجے میں اطلاع دی تھی، جبکہ شمروز کے آنے کا سن کر اس کے چہرے پر اضطراب آ ٹھہرا تھا۔
उफ़ लाइबा की बच्ची, तुम अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर कर छोड़ोगी क्या? इतनी खौफनाक और हैबतनाक चीज़ है वो कि उसके आने की इत्तला पर ही तुम्हारे आधे से ज़्यादा खून खुश्क हो गया है। सुबह से पेट कर करके आधे से ज़्यादा फर्श उधेड़ छोड़ा है तुमने। अरीशा के हाथ से ज़ब्त का दामन छूट ही गया। वो अपनी चारपाई पर बैठी सर रहीम के असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ थी, लेकिन लाइबा की मुसलसल उठक बैठक और दाएं बाएं के इज़्तिरारी चक्रों पर वो आखिर बोल ही पड़ी थी। अब कुछ फूटोगी या मैं समझूं कि तुम्हारी ज़बान भी तुम्हारे हवासों की तरह हमेशा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ गई है। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बेतवजह लाइबा के अंदाज के साथ साथ चेहरे पर भी रकम थी। वो अरीशा के करीब चारपाई पर आ बैठी। सुनो लाइबा, अगर तुम्हें उससे नहीं मिलना तो कोई बहाना बना दो। इस तरह खुद को जलाने से क्या फ़ायदा? पेन को उंगलियों में गर्दिश देते हुए इस बार अरीशा ने नम लहजे में आसान हल पेश किया था, और उसकी इस तजवीज़ पर एक पल को लाइबा की निगाहों में ठहरी बेचैनी की जगह उम्मीद की चमक ने ली थी, जो अगले ही पल मादूम हो गई। नहीं, वो इतना सीधा हरगिज़ नहीं है। वो यकीनन समझ जाएगा कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती। लाइबा फिर से उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं एक तजवीज़ देती हूँ। उसको फिर से उठता देखकर अरीशा तेज़ी से बोली। वो क्या? लाइबा ने बेड पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए इस्तफसार किया। वो ये कि मैं बनफ़्से नफीस जाऊँ और उसे पूरी तरह से यकीन और एतबार की डोर थमाऊँ कि शहज़ादी आलिया वाकई बीमार हैं और कुछ देर कबल ही दवा खाकर नींद की हसीन वादी की सेहत फरमाने जा निकली हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस पढ़े लिखे पेंडू को हैंडल कर ही लूँगी, अरीशा ने शोखी से कहते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में झांका, और उस लम्हे लाइबा के होंठों पर उभरने वाली नव मुस्कान ने उस तजवीज़ को काबिल अमल होने की सनद इनायत कर दी थी। शाम में शमरोज़ खां के आने की इत्तला मिलने पर अरीशा एक आंख दबाकर लाइबा को इशारा करती कमरे से निकली। गांव की ज़िंदगी की दिलदादा अरीशा गांव के हवाले से गुफ्तगू के दौरान लाइबा के घर वालों, उनकी आदत वगैरह से बखूबी वाकिफ़ हो चुकी थी। शमरोज़ खां लाइबा का तायाजाद था। लाइबा ने उसे बताया था कि वह शहर के बेहतरीन कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन अपनी पसमानदा सोच से दामन नहीं छुड़ा सका, और जो नक्शा लाइबा ने अरीशा के सामने खींचा था उसे बेख्तियार शमरोज़ खां को देखने का इश्तियाक सा पैदा हुआ। पसमानदा सोच रखने वाला शमरोज़ खां एक रवायती जागीरदार है। शमरोज़ अपनी रवायतों को मज़हब का दर्जा देता है। शमरोज़ की पढ़ाई लिखाई भी उसके जहन को नहीं बदल सकी। लाइबा के मुख्तलिफ मौके पर कहे गए फ़िक्रे विजिटिंग रूम की तरफ जाते हुए अरीशा के जहन में गूंज रहे थे। रवायती वडेरा, कड़कड़ाता कुर्ता शलवार और सर पर खलफ ज़दा पग, ये तो उसकी शख्सियत का लाज़मी हिस्सा होगा। और हाँ, वो कड़कदार बल खाती मूंछें तो मैं भूल ही गई। खुद से कयास करती शमरोज़ खां के बेशुमार खाके जहन में लिए वो धीमी मुस्कान होंठों पर सजाए विजिटिंग रूम में दाखिल हुई तो सोफे पर सर झुकाए अखबार पढ़ता शमरोज़ अखबार फेंक कर खड़ा हो गया। मुझे शमरोज़ खां कहते हैं, मुझे मिस लाइबा ज़रियाब खान से मिलना है। अरीशा एक पल को सुन सी अपनी जगह खड़ी रह गई। तेल से चिपड़ा सर, करफ लगा कुर्ता शलवार, अकड़ी हुई पग, हो सकता है साफा भी हो उसकी सोचे। उसके दाएं बाएं मुसलसल रक्स कर रही थी। ब्लू टी शर्ट के साथ वाइट जीन्स उसके मर्दाना वजह से भरपूर सरापे पर बेहद जच रही थी। कुशादा माथे पर गिरे हल्के सुनहरी सिल्की बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत और खड़े नकूश, लेकिन सबसे ख़ास बात जो मुकाबिल को मिनटों में ज़ेर कर सकती थी वो थी उसकी बेहद चमकदार हल्की नीली आँखें। शिमरोज़ की उसकी सरदर्जा महवियत पर मुस्कुराते हुए खंखारा तो वो हकीकत में आ गई। ओ, वो दरअसल आप ही शिमरोज़ साहब हैं? वो कदरे बौखलाई थी, लेकिन फिर कुछ संभल कर मुखातिब हुई। जी, दरअसल बात यह है कि मैं लाइबा की रूममेट अरीशा हूँ। ओह, नाइस टू मीट यू, वो मुस्कुराया। नाइस टू मीट यू टू। लाइबा को सुबह से बुखार है, अभी दवा लेकर सोई है, इसलिए मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा, और आपको बताने खुद ही चली आई। वो पूरी तरह संभल कर गोया हुई। अच्छा किया, शमरोज़ ने दिल ही दिल में कहते हुए सांवली सलोनी लड़की का खूबसूरत सरापे पर सरसे सी निगाह डाली। वो उस लड़की की लम्हा भर पहले की महवियत को बखूबी महसूस कर चुका था। अपनी ज़ात के सहर से वो खुद भी अच्छी तरह वाकिफ़ था, और उसकी स्याह निगाहों में मुंजमद बेयकीनी और तहय्युर के समंदर में सताइश की हलकोरे खाती कश्ती वो देख चुका था। अगर आपको कोई पैगाम देना है तो आप मुझे दे दें, मैं उसे पहुंचा दूंगी। अरीशा बमुश्किल मुस्कुरा सकी। जी नहीं, पैगाम तो कोई नहीं, ये चंद चीज़ें हैं। उसने मेज़ पर पड़े 3-4 शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया। इससे कहेगा कि दादाजी ने भिजवाई हैं। मेज़ पर पड़ी चाबी उठाते वो 2 कदम बढ़कर उसके करीब चला आया। वैसे आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई मिस अरीशा। उसके कुछ भी कहने से कबल वो करीब से गुजरता बाहर निकल गया। वो कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही, उस फिक्रे की बाज़गश्त जैसे अभी तक उसके समात में गूंज रही थी। शॉपर्स उठाए वो कमरे में चली आई। चला गया? लाइबा बेकरारी से उठकर उसके करीब आई थी। जी, चला गया, ये संभालो अपनी अमानत। उसने शॉपर्स उसे थमाए और धम से चारपाई पर जा गिरी। वैसे लाइबा, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारे साथ इतने माह से रह रही हूँ और ये भी नहीं सोच सकी कि भला तुम्हारा कज़न कम सूरत हो सकता है।
مبہم سی دھیمی مسکان مسلسل اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ کیا مطلب؟ شوپز میں جھانکتی لائبہ نے کچھ چونک کر اس کے چہرے پر بکھری دھنک کو دیکھا۔ کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ کیا کیا بھیجا ہے داجی نے؟ وہ ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھی اور قریب پڑا دوسرا شاپر اٹھا کر دیکھنے لگی، لیکن لائبہ کو ایک عجیب سا احساس جکڑ کر رہ گیا تھا۔ او آیا ہمارا شیر ببر! تنویر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا تھا۔ ہاں یار، آ تو گیا ہوں لیکن بہت تھک گیا ہوں۔ ماتھے پر آتے بال دائیں ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا وہ ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ یار تو ہے بڑا لکی، تیری چوائس ہوتی بڑی زبردست۔ شکور نے دانت نہ کوسے۔ ویسے ہے بڑی اللہ کی گائے، چپ چاپ پڑی ہے، نہ شور نہ شرابہ۔ رستم ہنسا تھا۔ ہاں یار، کمی کمینوں کی اولادیں ہیں، دبو اور سیدھی۔ شمروز کے وجہ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ در آئی۔ ویسے کافی دن ہو گئے ہیں اس کو یہاں، کیا خیال ہے اب اسے چھوڑ نہ دیں؟ گلفام نے مشورہ دیا۔ نہ تجھے کس بات کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ؟ شمروز کی بلند ہوتی آواز پر گلفام کھسیا کر کہہ اٹھا۔ ہو یار، مجھے کیا ہمدردی ہوگی؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں مر مرا گئی تو کیا ہوگا؟ کیا یہ پہلا کیس ہے جو تو اس طرح گھبرا رہا ہے؟ شکور نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیتے ہوئے شمروز کو تھمایا اور اس کی اس کھری بات پر گلفام خاموش ہو گیا۔ ویسے شمروز یار، مجھے تیری قسمت پر رشک آتا ہے۔ پورے گاؤں کے گھر تیری ملکیت اور ان کی مکین تیری رعایا، جس پر انگلی رکھی وہ تیری۔ رستم کمینگی سے مسکرایا اور اس کی بات پر شمروز کی حسین آنکھیں عجیب سی لو دینے لگیں۔ پھر وہ عجیب سے انداز میں بولا، ہمارے گاؤں کے کمی ہوتے کمی ہیں، لیکن ان کی دھیوں کے معاملے میں بہت غیرت مند بن جاتے ہیں بیچارے۔ کچھ توقف کے بعد اس کی سرسراتی آواز پھر سے کمرے میں گونجی تھی۔ ہمارے گاؤں کے قبرستان میں کئی قبریں ایسی ہیں جو اندر سے خالی ہیں۔ بڑے عقلمند لوگ تھے کہ بات بھی نہیں اچھالی اور جوان بیٹی کی موت کا صدمہ سہارنے والے مظلوم ماں باپ بن گئے۔ راتوں رات قبر بنوائی اور اگلے دن گول کروا دیے۔ اس کی کمینی مسکراہٹ گہری ہو کر اب معدوم ہو رہی تھی۔ لیکن یہ کمینہ موچی، اس نے سب گڑبڑ کر ڈالی کیوں؟ کیا ہوا؟ گلفام نے پوچھا۔ اس نے عزت کی قبر بنانے والے صدیوں پرانے فارمولے پر عمل نہیں کیا، بلکہ ابھی تک اسے ڈھونڈنے میں لگا ہے، اور ایک اڑتی اڑتی خبر مجھے ملی ہے کہ وہ داجی کے پاس جانے کے چکر میں ہے۔ پاگل کا پتر اپنی عزت کو خود ہی رول دیا، حالانکہ اگر راتوں رات ایک قبر اور بن جاتی تو کسی کو کیا خبر ہونی تھی۔ ویسے یار، مزہ بڑا آیا تھا اس رات، کیسا زبردست ایڈونچر تھا نا؟ رستم بڑی سرشاری سے بولا تھا۔ کتنے آرام سے شکار قابو آ گیا تھا، گھر کے دوسرے افراد کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ تنویر اپنی مہارت پر تفاخر سے بولا تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی دلچسپ انگلش مووی کا ہینڈسم سا ہیرو ہوں۔ سیاہ رنگت والے گلفام نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ ان سب کا بلند و بانگ قہقہا بہت دیر تک رکنے میں نہیں آیا تھا۔ اب بس بھی کرو عریشہ پلیز، بس 2 منٹ اور۔ انارکلی کی اس مصروف دکان میں گھسی عریشہ گزشتہ آدھے گھنٹے سے کاسمیٹک کا سامان خریدنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دکان کی گرمی اور ہب سے گھبرا کر عریشہ باہر نکل آئی۔ سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے دھوئیں نے درجہ حرارت خاصا بڑھا دیا تھا۔ دوپٹہ دھیرے دھیرے جھلاتے ہوئے اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر مڑ کر اندر مگر انداز میں لپسٹک کے شیڈز چیک کرتی عریشہ کو دیکھا تھا۔ آئندہ کبھی مرب وطن تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی، گرمی سے کھولتے ہوئے اس نے عریشہ ہی کے انداز میں سوچا اور پھر خود ہی مسکرا دی۔ بلا مقصد دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اس کی نظر سڑک پار کی اس دکان کی گلاس وال سے چپکے اس گول مٹول سے 4-5 سال کے بچے پر جا پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت سے بچے دیکھے تھے، لیکن ایسی نرمی اور معصومیت آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اور نہ جانے لائبہ کے جی میں کیا سمائی، اس نے اسے دیکھ کر دھیرے سے ہاتھ ہلا ڈالا۔ اگر اسے اپنی اس حرکت کے نتائج سے رتی بھر بھی آگاہ ہوتی تو شاید وہ کبھی یوں نہ کرتی۔ گل گوتنا سا بچہ اس کے یوں مسکرا کر ہاتھ ہلانے پر بے ساختہ کھل اٹھا تھا۔ وہ یکدم گلاس ڈور کھول کر باہر آیا اور اس سے قبل کہ لائبہ کچھ سمجھ سکتی وہ سڑک پر بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور دائیں طرف سے آتا وہ تیز رفتار موٹر سائیکل سوار باوجود اپنی پوری کوشش کے بچے کو ٹکرانے سے بچا نہیں پایا۔ لائبہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار اس معصوم تک پہنچی۔ اس کے سر سے بہتے خون پر اس نے تیزی سے اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ بی بی بچے کو اسپتال لے جاؤ، خون زیادہ بھی بہہ سکتا ہے۔ منجمد ہوتے حواسوں کے ساتھ اس لمحے اسے عریشہ بھی یاد نہیں رہی تھی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ یہ بچہ اسی کے باعث اس حالت کو پہنچا تھا۔ شدید مجرمانہ احساس نے اس کے ذہن کو اس حد تک مغلوب کر دیا تھا کہ بنا کچھ سوچے
اس نے بچے کو گود میں بھر لیا۔ قریب کھڑے رکشے میں بیٹھ کر نزدیکی اسپتال پہنچنے کے دوران وہ زخم پر اپنا دوپٹہ رکھے مسلسل خون روکتی رہی تھی، اور یہ اس کی راستہ بھر کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ ابتدائی مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹر نے بچے کی کنڈیشن کو خطرے سے باہر بتایا تھا، اور اس کی فکر مندی سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب جو خیال اسے آیا تھا وہ زیادہ پریشان کن تھا۔ بچہ ہوش میں تھا اور ڈاکٹر نے اسے لے جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ وہ کون تھا وہ قطعی ناواقف تھی، پوچھنے پر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ اس نئی الجھن نے اسے بری طرح چکرا ڈالا اور اس نے ڈاکٹر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اوہ تو پھر یہ پولیس کیس ہے؟ ڈاکٹر نے پوری بات سن کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاسٹل کا فون گزشتہ 2 دن سے بند پڑا تھا، ورنہ وہ ریشا کو ضرور فون کر دیتی۔ باہر پھیلے شام کی اولین سائے اس کی فکر مندی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد 2 کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر لائبہ نے تمام تفصیل پھر سے گوش گزار کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں اس بچے کو نہیں جانتی، ایکسیڈنٹ کے وقت یہ تنہا تھا۔ اب آپ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ خود بخود ملتجیانہ ہو گیا۔ وہ بے خوفی جس سے وہ بچے کو تنہا یہاں تک لائی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شدید گھبراہٹ میں بدل رہی تھی۔ ہر وقت ہر جگہ ریشا کے ساتھ کی وہ اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اس وقت وہ خود کو گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ خوف کے احساسات میں بھی گھرا محسوس کر رہی تھی۔ دیکھیں بیبی، اس طرح تو بیان ریکارڈ نہیں ہوتا نا، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے جانے کی زحمت کرنا ہوگی۔ کانسٹیبل نے اسے اپنے روایتی انداز میں طریقہ کار سمجھایا۔ تھانے؟ لائبہ کا لرزتا وجود پھر سے کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس لمحے مضبوط جسامت والا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دونوں کانسٹیبلز نے مستعدی سے اٹھتے ہوئے سلام جھاڑا۔ اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دے کر کرسی پر متفکر الجھی بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کی شفاف پیشانی پر یکدم شکنیں ابھر آئیں۔ سر جی، یہ بچے والا کیس ہے جی، ابھی آپ اچھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کانسٹیبل کی وضاحت کو روکا، جبکہ لائبہ نے بچے کے ذکر پر ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ آنسوں پر ضبط کا بند باندھنے کے باوجود اس کی نگاہوں کے گوشوں سے نمی چھلک رہی تھی۔ آپ پلیز میرے ساتھ آئیے۔ اس کی نگاہوں کا مرکز لائبہ تھی۔ لائبہ نے ناسمجھی کے عالم میں اسے مڑ کر کمرے سے باہر نکلتے دیکھا اور پھر خالص ذہنی کیفیت میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہسپتال کے طویل کوریڈور کا فاصلہ اسے سر جھکائے مجرموں کی طرح اس کے پیچھے چلتے ہوئے طے کیا۔ بیٹھیے۔ پولیس جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے خاموش کھڑی لائبہ سے مخاطب ہوا۔ ایک پل کو اس کے دل میں اس خواہش نے سر ابھارا کہ وہ مڑ کر بھاگ نکلے، لیکن پھر خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دیکھیے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ بات دراصل یہ اس سے وہ خود پر زیادہ ضبط نہیں کر سکی۔ تقریباً رندی ہوئی آواز میں وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ شخص نرمی سے اس کی بات کاٹ کر گویا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے محترمہ کہ آپ اس وقت بچے کی جان بچانے کے جرم کی سزا بھگت رہی ہیں۔ پرسکون لہجے میں بولتے بلیک سوٹ میں ملبوس اس شخص کا چہرہ اس لمحے لائبہ کو کچھ شناسا سا محسوس ہوا۔ میرا نام جمال ہے، ڈی ایس پی جمال۔ آپ پلیز بے فکر رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بیک مرر سے اس کے تفکرات اور سوچ میں گھرے چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ اس وقت وہ آنے والے کٹھن وقت کو سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس شخص کا نرم دوستانہ رویہ اسے امید کی جھلک بھی دکھلا رہا تھا۔ جیپ کے جھٹکے سے رکنے سے اس کا مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ذہن حال میں پلٹ آیا، اور پھر نیم تاریکی میں عین سامنے ہاسٹل کے گیٹ پر نظر پڑتے ہی اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے شدید احساس نے گھیر لیا تھا۔ اس کے احساسات اس وقت اس گمشدہ بچے کے سے تھے جسے اچانک گھر جانے کا راستہ نظر آ جائے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس سے قبل کہ وہ مسرت اور تشکر سے بھیگی آواز میں اس کا شکریہ ادا کرتی، وہ زن سے جیپ بڑھا لے گیا، اور اسی لمحے اسے یاد آیا تھا کہ وہ اسے پہلے کہاں دیکھ چکی ہے۔ مجھے تم سے اس قدر غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی شاویز، رشید علی نے کل سے بارہا دہرایا فکرہ ایک بار پھر کہا تھا۔ پیمنٹ کرنے میں زیادہ وقت نہیں ہوا تھا بابا، لیکن پتہ نہیں نومی کیسے باہر نکل گیا۔ شاویز نومی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد اب اسے خود گود میں لیے کچھ آزردہ بیٹھا تھا۔ کل پوری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ نومی کے ماتھے پر جکڑی پٹی، ہلکے زرد چہرے پر نظر جمائے وہ کتنی ہی دیر بے آواز رویا تھا۔ صبح کے قریب نیند کی دیوی نے اسے اپنی پرسکون آغوش میں لیا تھا، اور اب کچھ دیر قبل ہی اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ سیدھا لاؤنج میں چلا آیا۔ لاؤنج میں رشید علی نومی کے گرد ڈھیروں کھلونے بکھیرے بیٹھے تھے۔ اس نے خاموشی سے نومی کو گود میں لے کر صوفے پر بٹھایا اور نرمی سے اس کی پٹی کھولی۔ ڈریسنگ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسے گود میں لیے بابا کے قریب ہی آ بیٹھا، اور وہ پھر سے اسے اس کی کل کی لاپرواہی پر ٹوک گئے تھے، اور شاویز ایک بار پھر سے احساس ندامت میں گھر گیا تھا۔ تم آج ہاسپٹل نہیں آئے؟ میں وہیں سے آ رہا ہوں، معلوم ہوا موصوفات چھٹی پر ہیں۔ جمال کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اور اب اس کی گود میں چڑھا نومی اس کے کندھے پر لگے ستاروں کو نوچنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ کل رات نیند نہیں آئی، صبح آنکھ کھلی تو خاصا وقت ہو گیا تھا۔ شاویز نے دونوں ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے گردن کی پشت پر دباؤ ڈالا۔ بابا کہاں ہیں؟ جمال نے شاویز کے چہرے پر
چھائی پسمردگی کو غور سے دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہیں؟ تم جانتے ہو ہاسپٹل میں نے کسی سے دریافت نہیں کیا تھا کہ ڈاکٹر شاویز موجود ہیں یا نہیں۔ نومی کو کارپیٹ پر کھلونوں کے بیچ چھوڑ کر جمال اب قدرے آگے کو جھکا بہت سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ جب میں کوریڈور میں داخل ہوا نا تو سسٹر کوثر مل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بجے 11:15 سے مجھے تمہاری چھٹی کی خبر موصول ہوئی تھی۔ جمال کی از حد سنجیدگی سے کی جانے والی بات شاویز کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی اور جمال کو اس لمحے بے تحاشا طمانینت کا احساس ہوا۔ ویسے تم پکے بدتمیز شخص ہو نا، آخر پولیس والے کسی کی کمزوری کو چھوڑ دینا تم لوگوں کی سرشت میں ہی شامل نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جمال مجھے آج تم سے ملنا تھا، ہو سکتا تھا کہ میں شام تک چکر لگاتا۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، دراصل بابا اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں جس نے نومی کو بوقت ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ تم مجھے اس کا فون نمبر لکھوا دو، میں اس کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی بابا کا پیغام بھی دے دوں گا۔ فون نمبر کو معلوم کروانا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شاویز میرا خیال ہے کہ یہ تمہیں بذات خود وہاں جانا چاہیے۔ یہ فون وغیرہ پر شکریہ ادا کرنا کچھ عجیب سا نہیں لگے گا؟ جمال نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ اوکے، تم مجھے اس کا ایڈریس دو، میں خود چلا جاؤں گا۔ بے شک اس کی بروقت مدد نے مجھے میری زندگی واپس کی اور اس کا یہ احسان میں تا عمر یاد رکھوں گا۔ شاویز نے نومی کے معصوم چہرے پر بکھری مسکراہٹ کو دل میں اتارتے ہوئے احساس ممنونیت سے معمور لہجے میں کہا تھا۔ اکڑا اونچا شملہ نگاہوں میں نخوت تنی ہوئی لمبی بل کھاتی مونچھیں، قلب زدہ کڑکڑاتے کرتے شلوار میں ملبوس ظہیر دلاور خاں اس وقت حویلی کے بغلی کمرے کے عین وسط میں رکھے لکڑی کے بڑے سے تخت پر بڑے تمطراق سے براجمان تھے۔ دینو موچی ملگرجے لباس میں بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے تربتر نگاہیں لیے ان کے قدموں کے قریب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ مونچھوں کو بل دیتے ہوئے انہوں نے حقارت سے قدموں کے قریب پڑے اس وجود پر نظر ڈالی۔ نہیں سائیں، نہیں، میری دھی ایسی نہیں تھی سائیں، ایسی نہیں تھی۔ اس کے تسلسل سے بہتے آنسوؤں نے سچائی کی گواہی دینے کی لا حاصل صحیح کی تھی۔ آخر کو باپ ہے تو اس کل موہی کا یہی کہے گا، پر سچ تو یہی ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے نام پر بچہ لگا گئی۔ گونجدار آواز میں جلال کی آمیزش نے دینو موچی پر ہیبت طاری کر دی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ آئیے داجی۔ ظہیر دلاور خاں اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دینو موچی انہیں دیکھ کر ناک منہ اپنے صافے سے پوچھتا مؤدب ہو کر ایک جانب کھڑا ہو گیا تھا، لیکن جھکی کمر سیدھی نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی نظر دینو کے غمزدہ چہرے پر پڑی۔ دینو تیری دھی؟ وہ دھیرے سے بولنے والے تھے کہ دینو پھر سے ان کے قدموں میں پڑ گیا۔ میری دھی ایسی نہیں تھی داجی، وہ تو بڑی معصوم تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے اشکوں کی برسات برسانے لگی تھیں۔ تو پھر کہاں گئی؟ داجی کے گمبھیر لہجے میں وہی تفکر تھا جو کسی امانت کے کھو جانے سے امین کے لہجے میں در ہے۔ داجی جس رات وہ غائب ہوئی تھی تو بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ داجی نے اسے رکتا دیکھا تو بول اٹھی، تو داجی اس رات اس کی چارپائی پر اس کا دوپٹہ اسی جگہ پڑا تھا، اگر وہ بھاگتی تو اپنی چنری کیوں چھوڑ کے جاتی بھلا؟ دینو نے دل میں چھپے خدشے کا اظہار کر ہی دیا۔ داجی کی ہوں خاصی پر سوچتی، اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ تیری دھی کم از کم بھاگی نہیں ہے۔ داجی میرا تو خیال ہے کہ اسے اغوا کیا ہے کسی نے۔ داجی کے نرم لہجے نے ہی اسے حوصلہ بخشا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک خدشہ زبان پر لاتا چلا گیا۔ ظہیر دلاور خاں کے تنے ہوئے چہرے پر ایک ڈرتی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ تھوک نکل کر پھر گویا ہوا، داجی مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ ظہیر دلاور خاں نے نفرت اور تن سے بھرپور ہنکارہ بھرتے اس کے میلے ناتواں وجود کو دیکھا تھا، لیکن داجی کی موجودگی انہیں کچھ بھی سخت کہنے سے روک رہی تھی۔ تیری بات اگر صحیح نہیں ہے تو یہ غلط بھی معلوم نہیں ہوتی۔ داجی نے اس کی بات کو رد نہیں کیا۔ چھوڑے بھی داجی، آپ کن باتوں پر غور کرنے لگے بھلا؟ یہ غریب کبھی صحیح سوچ سکتے ہیں؟ اگر ان کے بھیجے صحیح سوچنے لگ جائیں تو یہ غریب ہی کیوں رہیں؟ ظہیر دلاور خاں کا خفت بھرا جملہ داجی کو خاصا گراں گزرا تھا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہے۔ داجی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب ایک کمین کی وجہ سے ہم اپنے دشمن سے بات کریں؟ رات کے کھانے کے بعد نرم لہجے میں کی گئی بات ظہیر دلاور خاں کو بے تحاشا تاؤ دلا گئی۔ ظہیر خاں، میں نے تم سے مشورہ ہرگز نہیں مانگا، بلکہ اطلاع دی ہے کہ کل ہم نوروز خاں کی حویلی چل رہے ہیں، اور رہا سوال کمین کا، میرے لیے میرے پینڈ کی ہر لڑکی میری اپنی دھی ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ آئندہ پھر کبھی ایسا واقعہ ہو، اور تم تو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکو کہ ظہیر خاں جس سے میں اس وقت خود کو گزرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ داجی کی بڑی آواز میں ایک دم ڈر آنے والا جلال انہیں حیران کر گیا۔ برسوں پہلے اس واقعے کے بعد ظہیر دلاور خاں نے آج پہلی بار داجی کو اس طرح طیش میں دیکھا تھا۔ نوروز خاں کو ہمارا پیغام آج ہی بھجوا دو، اور کل شام گڈی تیار رکھنا، چند بندے ہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔
ظہیر دلاور خان دل ہی دل میں بے تحاشا تل ملا اٹھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے تھے۔ نوروز خان رشتے میں ان کے چچا تھے، داجی کے تایا زاد بھائی، لیکن نہ جانے خون میں کہاں پانی کی آمیزش ہوئی تھی کہ اراضی کی دیوار دونوں گھروں کے بیچ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ظہیر دلاور خان کے لیے وہ محض دشمن تھے، اور وہ انہیں یہی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اگلے روز شام ڈھلنے سے قبل ہی وہ لوگ حویلی پہنچے تھے۔ نوروز خان حویلی سے باہر ان کے استقبال کو موجود تھا، جو اس کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت تھا۔ پرتکلف کھانا کھانے کے بعد داجی نے مردانہ خانے میں تنہائی میں اپنا مقصد بیان کیا۔ تنہائی اس لیے کیونکہ وہ اپنے خدشے کو نوروز کے رویے سے تولنا چاہتے تھے۔ اوہ، تو دلاور خان، تمہارے آنے کا یہ مقصد تھا؟ نوروز خان کا تنا چہرہ داجی کو ٹھٹکا گیا۔ دلاور خان، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ تم اتنے عرصے میں بھی مجھے سمجھنے میں ناکام ہی رہے۔ اپنے خاندان کے خون کو اتنا بے غیرت سمجھ لیا تم نے۔ ہماری دشمنی اراضی سے شروع ہوئی تھی، اور اس دشمنی کی پوری عمارت اراضی کے تنازع سے بنی ہے، اور آج تک میری طرف سے یہیں تک رہی ہے۔ نوروز خان کی آواز میں تعصب کے رنگ بے حد واضح تھے۔ تمہارے پنڈ کی دھی کو بھلا میں کاہے کو اغوا کرواؤں گا؟ ایک بار پہلے بھی تم لوگوں نے اپنی غلط سوچ کے باعث ایک غلطی کی تھی، اور دوسری غلطی آج پھر کی ہے۔ پہلے تم قدرت کے فیصلے کے تحت تہی داماں ہوئے تھے، اور مجھے بھی خالی ہاتھ کر چھوڑا۔ نوروز خان نے ملال سے گندے بھاری لہجے میں جس واقعے کا حوالہ دیا تھا، داجی بخوبی سمجھ گئے تھے، اور بے چینی سے پہلو بدل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخم بے شک اتنا ہی پرانا ہو، یادوں کے نوکیلے نشتر اس کے کھرچنے میں وقت نہیں لگاتے، اور وہ زخم تو داجی کا دل چیر کر رکھ گیا تھا، روح کو ادھیڑ گیا تھا۔ حویلی تک واپسی کے سفر کے دوران کربناک سوچوں نے کئی برس پیچھے لا کھڑا کیا تھا۔ پورا گاؤں اس وقت چراغاں سے جگمگا رہا تھا۔ کچے مکانوں کی منڈیروں پر جلتے ہوئے چراغوں کی مدھم چاندنی سے صرف یہی گاؤں نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں کا وہ حصہ جو داجی کی ملکیت تھا، رنگ و نور میں نہایا ہوا تھا۔ حویلی سے پکی سڑک تک کا راستہ کمکم اور ٹیوب لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کے باہر چڑھی کئی درجن دیگوں سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو سارے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ آج داجی کے لاڈلے بیٹے زریاب دلاور خان کی رسم مہندی تھی۔ خوشی سے دمکتا چہرہ لیے داجی تمام انتظامات کا بارہا جائزہ لے چکے تھے۔ حویلی سے باہر ڈھول ڈھمکوں والوں نے محفل جما رکھی تھی۔ سارے پنڈ کی لڑکیاں اکٹھی ہو کر ڈھولک تھاپ پر ٹپے چھیڑے بیٹھی تھی۔ داجی، اب آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں، میں ہوں نا، سب سنبھال رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، سب بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ ظاہر دلاور خان ان کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ ہاں پتر، میں جانتا ہوں، پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ سارا کچھ خود سے کروں۔ تجھے معلوم تو ہے کہ زریاب مجھے کتنا عزیز ہے۔ لہجے میں پدرانہ شفقت کا ڈھیروں احساس لیے وہ مسکرائے۔ ان کی اس بات پر ظہیر خان کل سے دل میں مچلتا شکوہ زبان تک لے آئے۔ ہاں داجی، جانتا ہوں کہ زریاب آپ کو کس قدر عزیز ہے، اتنا عزیز کہ آپ نے کل دشمنوں کو بھی بلا ڈالا۔ انہیں کل ہی خبر ہوئی تھی کہ داجی نے نوروز خان ان کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا۔ اور چھٹ پتر، یہ دشمنیاں عمر ہی گھٹاتی ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نوروز خان بھی اب اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بیچ میں ہیں جو بات کو ختم کرنے ہی نہیں دیتے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اب دشمنی کے اس باب کو بند کر دوں، تاکہ آنے والی نسلیں اس لعنت سے بچی رہیں۔ اور دیکھ لو کہ میری مثبت سوچ کو خدا نے کتنی جلدی کنارہ دے دیا، اور مجھے وہ موقع میسر آ ہی گیا۔ کل نوروز خان اپنے خاندان کے ساتھ شرکت کے لیے آئے گا، اور میں ساری رنجشیں بھلا دوں گا۔ ہمارے گاؤں والے اور وسن پور والے پھر سے ایک ہو جائیں گے، داجی نرم لہجے میں کہتے چلے گئے۔ داجی، آپ آرام تو نہیں کر رہے تھے؟ او نہیں پتر، جیوندہ رہ، آ یہاں میرے پاس بیٹھ۔ سجے بنے زریاب کو دیکھ کر داجی کی آنکھیں مسرت سے لو دینے لگیں۔ داجی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ ہاں پتر، کیا بات ہے، پوچھ۔ میری سبین سے شادی پر آپ خوش تو ہیں نا؟ داجی، یقین کریں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ، اوئے بیوقوفا، تو ابھی تک اس بات کو اپنے ساتھ چمٹائے بیٹھا ہے۔ داجی نے ان کی بات کاٹ کر ہنستے ہوئے کہا، تیرا بھیرا اس لیے راضی نہیں تھا کیونکہ اس کی بیوی خاندانی ہے، اور وہ تیرے لیے بھی خاندان سے ہی لڑکی لانے کا سوچے بیٹھا تھا۔ ظہیر خان خود پنچ پڑا ہوا ہے، اس لیے زینت بیگم کے ساتھ اچھی نبھ گئی، پر تو شہر کا پڑھا لکھا ایک پنڈ کی کڑی کے ساتھ کیسے چل سکے گا؟ بس یہی بات ظہیر خان کے پلے نہیں پڑ رہی تھی، پر تیری پسند سے ملنے کے بعد وہ دل سے مان گیا تھا، اور میں تو بہت ہی خوش ہوں۔ میرے شہزادوں جیسے بیٹے کی دلہن کو ایسی ہی سونی ہونا چاہیے تھا۔ سچ پتر، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ داجی کی خوشی سے لبریز آواز نے زریاب دلاور خان کے ذہن میں ابھرتی ندامت کو دھو ڈالا، اور ایک طمانینت بھری مسکراہٹ ان کے وجیح چہرے کی رونق بڑھا گئی۔ شادی کے بعد 5 سال سبین نے خوشیوں کے ہنڈولے جھولتے گزارے۔ وہ داجی کے بے حد چہیتے اور لاڈلے بیٹے کی من چاہی مراد تھی، اور داجی نے اسے ہتھیلی کا پھپھولا بنا چھوڑا تھا۔
ان کی بڑی بہو زینت اگرچہ کہ داجی کی سبین کے لیے اس قدر والہانہ چاہت پر ناک بو نہیں چڑھاتی تھی، لیکن خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتی تھی۔ انہیں محبت بھرے دنوں میں وہ ایک پیارے سے بیٹے اصفر اور بے حد حسین گڑیا جیسی لائبہ کی ماں کہلانے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی، باوجود اس کے کہ وہ شہری طرز زندگی کی عادی تھی۔ اس سے خود کو گاؤں کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی بھرپور صحیح کی تھی، اور اس میں وہ ذریعہ کی محبت ہی کے سہارے کامیاب رہی تھی۔ ظہیر دلاور خاں کا ایک ہی بیٹا تھا، شمروز خاں، جو عادت اور خیالات میں بالکل باپ پر پڑا تھا۔ اکھڑ، ضدی، اپنی منوانے والا، شمروز وجاہت میں یکتا تھا، لیکن جو لوگ اس کے حد درجہ خوبصورتی کے سحر میں جکڑ جاتے وہ جلد ہی اس کے جوہر کھلنے پر اس سحر سے دامن چھڑا لیتے۔ داجی یہاں بھی کسی حد تک جانبدارانہ رویہ اختیار کر گئے تھے، بلکہ شاید یہ لاشعوری طور پر ہی ہوا تھا۔ اصفر اور لائبہ کو وہ دن کے بیشتر حصے میں اپنے پاس ہی رکھتے، اور ان کے اسی یک طرفہ رویے کے باعث زینت ایک بار ان کے سامنے شکوہ کر بیٹھی: داجی، آپ کو تو ذریعہ کے بچے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں، کبھی میرے شمروز کو بھی اپنے پاس بٹھایا کرے، وہ بھی آپ ہی کا پوتا ہے، بلکہ بڑا پوتا تو وہی ہے۔ اس کے منہ پھلا کر کیے گئے شکوے پر داجی مسکرا کر رہ گئے: زینت پتر، میرے لیے میرے دونوں بچوں کی اولادیں ایک برابر ہیں۔ پتر شمروز کو میں اپنے پاس بٹھاؤں تو اسے اٹھنے کی جلدی ہوتی ہے، تو خواہ کے وہم مت پالا کر دل میں۔ میرے لیے جیسا اصفر ویسا ہی شمروز، دونوں کے لیے میرے دل میں ایک ہی جیسی جگہ ہے۔ حقہ گڑگڑاتے داجی نے منہ بصورت کھڑی زینت کا شکوہ دھونے کی گو کہ بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس کے دل کا میل صاف نہیں کر سکے۔ داجی پر تو اس کا بس نہیں چلا، لیکن اب وہ وقتاً فوقتاً سبین کو جتانا نہ بھولتی۔ سبین اس نئی صورتحال سے خاصی بوکھلا گئی۔ روز روز کی چیخ چیخ کا اسے ایک ہی حل نظر آیا تھا۔ اب وہ بچوں کو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رکھتی تھی اور حتی المقدور کوشش کرتی تھی کہ وہ مردان خانے نہ جائیں، لیکن پھر جب داجی خود بچوں کو لینے چلے آتے تو وہ روک نہیں پاتی۔ ذریعہ شہر میں اپنی فیکٹری شروع کر چکے تھے۔ ان کی خواہش پر تھی کہ سبین اور بچے ان کے ہمراہ شہر میں رہیں، لیکن داجی کا خیال مانے تھا۔ اس روز بھی ہر ویکنڈ کی طرح وہ شہر سے لوٹے تو رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چائے پیتے اور سبین سے یہی تذکرہ کر بیٹھے: نہیں ذریعہ، داجی کتنے تنہا ہو جائیں گے، آپ آ تو جاتے ہیں ہر ہفتے۔ کلائی پر سجی سبز اور سرخ کانچ کی چوڑیوں پر دھیرے سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن پھر ذریعہ کے کلائی تھامنے پر ساری سنجیدگی ہوا ہو گئی تھی۔ ارے پلیز چھوڑیں، اصفر اور لائبہ باہر ہی کھیل رہے ہیں، دیکھیں تو کیا سوچیں گے۔ نرمی سے ہاتھ چھڑا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ذریعہ نے ہاتھ تھام کر پھر سے بٹھا لیا۔ سنو تو تمہیں بھاگنے کی پڑی ہے؟ جی سنائیے، وہ ان کا انداز سمجھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ واقعی سنو گی؟ ذریعہ کبھی کبھار یوں ہی اپنے خوبصورت جذبات کو انمول الفاظ میں ڈھالتے تھے، اور سبین ان موتی لفظوں کو دل میں سنبھال کر رکھ لیتی تھی۔ اس لمحے بھی وہ اپنی خوبصورت آواز میں اپنے احساسات کو تہ در تک کھول رہے تھے۔ نرم گرم لمحوں کی یادگار ساعتوں سے گوندھی وہ رات ذریعہ کی مسکراتی مطمئن زندگی کی آخری رات تھی۔ اگر سبین کو معلوم ہوتا تو شاید وہ دبے پاؤں گزرتی اس رات کو کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دیتی، لیکن انسان کا اختیار اگر اتنا ہو جاتا تو ہمارے ارد گرد سانس لیتی دنیا بہت مختلف ہوتی۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر جانے کے لیے نکلے تھے، کتنے خوش، مطمئن اور مگن طمانینت ان کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ سبین نے دل ہی دل میں کئی بار ان کی نظر اتاری تھی، لیکن اپنا فیصلہ لکھے تقدیر دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بمشکل 1 گھنٹے بعد ہی وہ روح فرسا خبر حویلی کے مکینوں کو زندہ درگور کر گئی تھی۔ شہر جانے والی سڑک پر ذریعہ کی گاڑی موڑتے ہوئے ایک ٹرک کی زد میں آ گئی تھی۔ اجل نے انہیں اسپتال تک پہنچنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ سبین نے خود کو کمرے میں بند کر چھوڑا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا، اس کی نگاہوں میں بے یقینی کا تاثر جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ آخری آرام گاہ کے سفر سے کچھ دیر پہلے خواتین نے اسے تھام کر قریب لا کھڑا کیا۔ اس کی ساکت پتلیاں ذریعہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں، سفید لباس میں لپٹا مسکراتا پرسکون چہرہ۔ وہ گھٹنے ٹیکے بغور ان کا چہرہ تکنے لگی، دبی دبی سسکیاں اس کے دائیں بائیں پھیلے سناٹے میں سر ابھار رہی تھیں، لیکن ان سسکیوں سے قطع نظر وہ ایک آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس کی سماعت میں وہ بازگشت آ ٹھہری: سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کر دیکھتے ہیں۔ ایک مسکراتی سرگوشی اس کے قریب کہیں ابھری تھی، اس کی آنکھوں میں دھند سی اتر رہی تھی، مسکراتا خاموش چہرہ اوجھل ہو رہا تھا۔ داجی کے لیے یہ غم ذریعہ دھند گہری ہوئی تھی، ضبط کا بند ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ داجی کے لیے یہ غم پہاڑ سے بڑا تھا، جسے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا تھا، کندھے کی سواری کروائی تھی، اب پھر سے ان کے کندھوں کا سوار بن گیا تھا۔ لیکن خود کو سنبھالے انہوں نے سبین کو دلاسا دیا تھا
لیکن ان کا اپنا ٹوٹا پھوٹا دل نوحہ کا نہ تھا، سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور شاید اب اسے سدا یوں ہی رہنا تھا۔ پتر، اگر تم اپنے اماں ابا کے ساتھ جانا چاہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ چہلم کے بعد سبین کے والدین اسے لینے آئے تھے، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نہیں داجی، میں یہیں رہوں گی، یہاں ضریاب نہیں ہے تو کیا ان کی یادیں تو ہیں، میں انہی کے سہارے زندگی کے باقی دن کاٹ لوں گی۔ داجی بے اختیار آپ دیدہ ہو گئے، اس کا جھکا سر دھیرے سے تھپ تھپا کر وہ کمرے سے نکل گئی اور وہ آنکھوں سے امڑتے آنسوں پر بند باندھنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ یہ سچ ہے کہ گزرتے وقت کے طاقتور لمحے صبر کی بھاری سیل کو گھسیٹ کر ہمراہی کر ہی دیتے تھے، مگر وہ اسفر اور لائبہ ہی کی وجہ سے زندگی کی طرف پھر سے لوٹنے پر مجبور ہو گئی۔ اسفر اب شمروز کے ہمراہ اسکول جانے لگا تھا۔ داجی کا خاص ملازم شیدو انہیں اسکول سے لانے اور لے جانے پر مامور تھا۔ داجی اپنا زیادہ وقت اب اسفر اور لائبہ کے ساتھ گزارتے۔ شاید یہ لاشعوری جذبہ تھا کہ ضریاب خان کے وجود کا یقین انہیں ان دونوں بچوں کے لمس میں ملتا تھا، اور ان کی اسفر اور لائبہ کے لیے حد سے تجاوز کرتی توجہ اور شمروز سے کسی حد تک لا تعلقی کو اب زینت کے ساتھ ساتھ ظہیر دلاور خان نے بھی محسوس کیا تھا۔ دیکھو جی، میں یہ بات ہرگز نہ کہتی جو اگر داجی کے رویے میں رتی بھر بھی لچک ہوتی۔ ضریاب کے بچوں پر وہ ضرورت سے زیادہ محبت لوٹانے میں لگے ہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ حقیقت ہے، ہمارے شمروز پتر کے لیے ان کے دل میں رتی تھا نہیں ہے، اور میں تم کو ابھی بتا دیتی ہوں، وہ یقیناً جائیداد میں بھی زیادہ کا وارث ان دونوں کو ہی بنائیں گے۔ نہیں نہیں، انہوں نے سختی سے جھٹلایا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، ہوگا ایسے ہی۔ چلو، لائبہ کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ڈاڑھی سونی ہے، میں اپنے شمروز کے لیے بیال لاؤں گی، پر زیادہ خطرہ تو اس اسفر سے ہے۔ وہ آج نہ جانے کتنے عرصے کا بھرا زہر باہر انڈیل رہی تھی۔ ظہیر دلاور خان کا دین ایمان ان کی زمین تھی، اراضی پر نظر رکھنے والے کو تو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ داجی کے چاہنے کے باوجود وہ نوروز خان سے صلح کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوئے تھے، اور زیرت ان کی اسی کمزوری کو ابھار رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ پانی قطرہ قطرہ کسی سنگلاخ چٹان پر گرے تو اس کا تسلسل اس چٹان میں بھی سوراخ کر ڈالتا ہے، اور کچھ یہی حالت ظہیر دلاور خان کی بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اسفر سے چھٹکارے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ دیکھ شیدو، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، میں تجھے اتنی رقم دوں گا کہ تیری ساری زندگی عیش سے گزرے گی، تو اپنی بیٹی کی اچھی جگہ شادی کر سکے گا، اس کمی کی ذلیل زندگی سے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ دیکھ، تیری بیوی بھی اس غربت کی وجہ سے ختم ہوگی، اب کیا تو اپنی بچی کو بھی ساری زندگی اسی طرح غریبی کی زندگی میں سسکتا دیکھے گا؟ ظہیر دلاور خان نے تمام لائحہ عمل آدھے گھنٹے میں طے کیا اور واپس چلے گئے۔ اس روز شمروز طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکا، اور اسفر شیدو کے ساتھ اکیلا گیا تھا۔ اسکول آبادی کے کچے گھروں سے ہٹ کر گاؤں کے مشرق میں وسیع غیر آباد زمین پر بنایا گیا تھا۔ اسکول کی عمارت کے برعکس بچوں کی تعداد بے حد کم تھی۔ آج ضریاب خان کی برسی تھی، اور سبین آنے والے متوقع طوفان سے بے خبر مختلف اقسام کے کھانے پکوا کر محتاجوں میں بٹوا رہی تھیں، اور یوں وقت اپنی چال ایک بار پھر چل گیا۔ شام کے ملگجے اندھیرے سے رات کی سیاہ تاریکی پھیلنے تک پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی کہ ضریاب خان کا اکلوتا بیٹا دشمنوں نے اغوا کر لیا۔ یہ بات پھیلانے والے ظہیر دلاور خان تھے، بقول جن کے یہ اطلاع انہیں باوثوق ذرائع سے ملی تھی، اور نام نہاد گواہ پیش کرنے ان کے لیے ایسے مشکل بھی نہیں تھے۔ سبین اس خبر کو سنتے ہی دل پکڑے جو گری تو پھر اٹھ نہیں پائی۔ یہ روک تو وہ ضریاب کے بعد ہی لگا بیٹھی تھی۔ حویلی ایک بار پھر ماتم کی سیاہ چادر اوڑھے سسکیاں بھرنے لگی۔ داجی کے عمر رسیدہ وجود میں اتنا حوصلہ ہوگا تو یہ تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کے جسم سے دل جگر سب جیسے کسی نے نوچ کر باہر نکال پھینکا تھا۔ وجود اندر سے خالی ہو گیا تھا، لیکن سانسیں جسم کے دامن سے اب تک لپٹی تھیں۔ لائبہ کے ننھے ہاتھوں نے یہ رابطہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ ظہیر دلاور خان نے داجی کی چپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند روز بعد نوروز خان کی حویلی پر دھاوا بولا تھا، جس میں نوروز خان کا اکلوتا جوان بیٹا مارا گیا تھا، اور یوں بجھتی ہوئی دشمنی کی چنگاریاں نئے سرے سے بھڑک اٹھی تھیں۔ اسفر تو نہیں ملا، لیکن اس کا خون میں لت پت کرتا کچھ دن بعد ہی گاؤں سے باہر جانے والی سڑک کی جھاڑیوں میں الجھا ملا تھا، اور یوں داجی کے دل میں جلتی بجھتی امید کی رمق دم توڑ گئی۔ لیکن نہ جانے کس جذبے کے تحت انہوں نے اس شخص کی تلاش ترک نہیں کی تھی جو اس واقعے کا عینی شاہد تھا، اور اس روز کے بعد سے غائب تھا۔ وہ تھا شیدو۔ دیکھیں داجی، آپ مانے یا نہ مانے، لائبہ دھی کے لیے اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پتر شمروز لکھوں میں ایک ہے، 8ویں جماعت میں ہے، لیکن قد کاٹ میں ماشاءاللہ پیو کے برابر آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ منگنی تو ابھی کر لیں، بیاہ پھر ان دونوں کی تعلیم پوری ہونے کے بعد کر لیں گے۔
زینت ظہیر دلاور خان کو تو اپنا ہم خیال بنا ہی چکی تھی، لیکن داجی کو قائل نہیں کر سکی۔ اور پھر یہ قسمت ہی تھی کہ گاؤں میں پھیلنے والے ایک وبائی مرض نے زینت کو اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ ظہیر دلاور خان کے لیے بیوی کی یوں اچانک موت کسی سانے سے کم نہیں تھی۔ کتنے ہی ماں انہیں خود کو سنبھالنے میں لگے تھے، لیکن شمروز کے کانوں تک یہ بات نہ جانے کس طرح پہنچی تھی کہ وہ لائبہ کو اپنی ہی ملکیت سمجھنے لگا تھا۔ وہ نہ صرف سمجھتا تھا بلکہ اس پر اپنا حق پورا جمانے کی کوشش بھی کرتا، اور اس کے زبردستی استحقاق اور بیجا روک ٹوک نے لائبہ کو اس سے متنفر کر چھوڑا تھا۔ گاؤں کے اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ شہر جا کر پڑھنے کی خواہشمند تھی، لیکن چاہنے کے باوجود وہ داجی سے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کر پائی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھا شمروز خان۔ وہ شہر کے بڑے کالج سے گریجویشن کر رہا تھا، اور لائبہ کو دبے دبے لفظوں میں اکثر یہ باور کرواتا رہتا تھا کہ شہر میں پڑھنے والی لڑکیاں اخلاقی لحاظ سے نہایت پست ہوتی ہیں۔ وہ بڑے دھڑلے سے لائبہ کو اپنے کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کی اپنے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے احوال سناتا تھا۔ شہری لڑکی کی کم عقلی پر شدید تعصب کرنے کے ساتھ ساتھ بلند و بانگ کہکے لگاتا، اور لائبہ کے دل میں اس کے لیے جمع شدہ کراہیت بڑھتی چلی جاتی۔ پرائیویٹ ایف اے بی اے کا امتحان اس نے بہت اچھے نمبر سے پاس کیا تھا۔ اور اب ایم اے بھی پرائیویٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن پھر داجی کے دل میں نہ جانے کیا آزمائی، انہوں نے اس کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں کروا دیا۔ شاید وہ اس کے دل میں دبی برسوں کی خواہش پا گئے تھے، لیکن ان کے اس اقدام سے شمروز بے حد چراغ پا ہوا تھا۔ اسے ظہیر دلاور خان نے سمجھا بجھا کر بمشکل ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ ان دنوں ایم ایس سی کے بعد زیادہ تر آوارہ گردی میں مگن رہتا تھا۔ شہر میں اس نے ایک کوٹھی خرید رکھی تھی۔ شہر کی ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے رئیس زادوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ ان سب کی شوقیہ سرگرمیاں تقریباً ایک جیسی تھیں۔ شوقیہ کار چوری، راہ چلتوں سے پیسے چھیننا اور شوقیہ غیر آبادی میں بنے گھروں کو لوٹنا ان کے فارغ اوقات کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ مشاغل یوں تو اور بھی بہت سے تھے جو اس سے بھی زیادہ سنگین اور ناقابل معافی تھے۔ اپنی اس گناہ آلود زندگی کے انجام سے قطع نظر ان کے ذہن پر ڈلا غفلت کا پردہ ہر گزرتے لمحے دبیز ہوتا چلا جاتا۔ ان کا ہر عید دن اور ہر رات شب عید کی مانند گزر رہی تھی۔ یہ کیا ہے عریشہ؟ لائبہ اپنی اور عریشہ کی مشترکہ الماری میں منہ گسڑے اپنے نوٹس کا گمشدہ صفحہ ڈھونڈنے میں مصروف تھی، جب اس کے ہاتھ میں وہ خوبصورت سی مخملی ڈبیا آ گئی۔ عریشہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں تیزی سے برش پھیر رہی تھی۔ مڑ کر لائبہ کے ہاتھ میں تھامی ڈبیا پر نظر پڑتے ہی ایک پل کو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پرسکون تھی۔ یہ بریسلیٹ ہے، اطمینان بھرے لہجے میں جواب دے کر وہ پلٹی اور ہینگ کیا ہوا استری شدہ دوپٹہ اتارنے لگی۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ کس نے دیا؟ لائبہ اب ڈبیا سے نکالا خوبصورت بریسلیٹ ہاتھ میں تھامے پرستائش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے، عریشہ نے دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے خود کو آخری بار آئینے میں دیکھا۔ بھائی؟ کس کے بھائی نے؟ لائبہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بھائی نے بیوقوف، اور کس کے بھائی نے دینا تھا؟ ایسی قسمت کہاں ہماری؟ عریشہ کے انداز میں مزاح کی بھرپور آمیزش تھی۔ لیکن تم نے تو آج تک مجھے بتایا نہیں کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے۔ محترمہ، بتانے کے لیے پوچھنا شرط ہے، اور تم نے آج تک مجھ سے کبھی پوچھا نہیں۔ عریشہ نے اپنا پرس کھول کر اس میں جھانکتے ہوئے اسے جتایا تھا، اور لائبہ یکدم نادم سی ہو گئی۔ عریشہ نے سچ ہی تو کہا تھا۔ عریشہ اگر اس کی فیملی کے بارے میں جانتی تھی تو صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس سے وقتاً فوقتاً استفسار کرتی رہتی، لیکن لائبہ نے آج تک اسے اس کی فیملی کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہ بات آج پہلی بار عریشہ نے اسے جتلائی تھی۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے بھائی؟ نے دامن چھپائے وہ قدرے مسکرا کر گویا ہوئی، یہیں اس شہر میں۔ اچھا، اب میں چلوں گی۔ وہ رقیہ ہے نا، گراؤنڈ فلور کے آخری کمرے والی، اس نے کچھ شاپنگ کرنا تھی۔ میں نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں، اسی بہانے میں بھی کچھ خرید لوں گی۔ تم چلو گی؟ تفصیل سے آگاہ کرتے کرتے اس نے استفسار کر ڈالا۔ نہ بابا، نہ اس روز بھی اس مروت تھی کہ ہاتھوں بہت کھپی تھی۔ لائبہ نے اس کی آفر پر فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ اوکے، پھر میں چلتی ہوں، بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ یہ آج کل محترمہ عریشہ کی مروت کو زیادہ ہی سر چڑھ کر بولنے لگی ہے۔ اس کے جانے کے بعد لائبہ نے سوچا تھا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کر اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ ارد گرد بکھرے نوٹ سنبھالنے کے دوران ہی اسے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع ملی۔ کون ہو سکتا ہے؟ کچھ الجھی سی وہ سر پر دوپٹہ جمائے وزٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ شاویز، جو دیوار پر لگی خوبصورت پینٹنگ پر نظریں جمائے کھڑا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹا۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں ہر پل رہنے والی سوچ حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ لائبہ کے ساتھ بھی اس لمحے یہی ہوا تھا۔ جس خواب کو وہ ہر رات دیکھتی تھی،
حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی چمکدار سرمئی آنکھیں، کشادہ پیشانی پر بکھرے خوبصورت بال، وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ شاویز اس کی اس درجہ محویت پر کچھ گھبرا گیا تھا۔ السلام علیکم، اس ہکا بکا بت بنی کھڑی لڑکی کو متوجہ کرنے کے لیے اسے کہنا پڑا۔ جی وعلیکم السلام، مجھے شاویز کہتے ہیں، ڈاکٹر شاویز، میں نومی کا فادر ہوں۔ جی نومی؟ نومی اس بچے کا نام ہے جس کی آپ نے اس روز جان بچائی تھی، وہ میرا بیٹا ہے۔ اوہ، قدرت کی اس اتفاق پر جہاں وہ حیران تھی وہیں سکون بھی اس کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ پلیز آپ بیٹھیے نا، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دوران اس کی نگاہیں شاویز کے وجود کو کسی اور کے سراپے میں ڈھالے والہانہ محبت کے احساسات سے سرشار مسلسل دیکھ رہی تھیں، بڑھ بڑھ کر اسے چھو رہی تھیں۔ آپ نے اس روز مجھ پر جو احسان کیا، میں اس کا بدلہ اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتا، اور اس پر لائبہ کا جی چاہا تھا ایسی بدفعل کہنے سے پہلے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ سکی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو کہ میں ہر روز اسے اسفی لالہ کے روپ میں خواب میں دیکھتی ہوں تو یہ کتنا ہنسے۔ اس کے دل نے اداسی سے سوچا تھا، اس کی سوچ کے دھارے سے بے نیاز وہ کہہ رہا تھا۔ اس روز ایکسیڈنٹ کے بعد میں بے تحاشا گھبرا گیا تھا، خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسی کی وجہ سے ہم نومی کو جلدی ٹریس کر سکے۔ اس روز پریشانی میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ایسا اس کی اپنی کوتاہی سے ہی تو ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بول نہیں سکی۔ اس بے حد اپنے سے شخص کی نگاہوں میں وہ نفرت کیسے دیکھ سکتی تھی، اور یہی خوف اس کی زبان کو مکفل کر گیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ بابا، نومی کے نانا آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، وہ خود آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار ان سے مل لیں۔ آپ گھر چلیں گی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ جی، آپ یقیناً گھر سے اجازت لینے کے متعلق سوچ رہی ہوں گی، میں جانتا ہوں، بلکہ میں نے تو بابا سے یہ بھی کہا تھا کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، زیادہ سفر نہیں کر سکتے، ورنہ میں انہیں اپنے ساتھ ہی لیا تھا۔ شاویز نگاہوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں گھر فون کر لوں، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ داجی سے پوچھے بغیر وہ اکیلی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، یہ میرا کارڈ ہے، آپ مجھے اس نمبر پر فون کر کے بتا دیجیے گا، میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ اسے کارڈ تھما کر خدا حافظ کہتے وہ باہر نکل گیا۔ یہ اس کے اندر کی شدید خواہشی تھی کہ اسی شام اس نے گاؤں فون کیا تھا اور اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے بعد کچھ جھجکتے ہوئے داجی سے پوچھا تھا۔ لائبہ پتر، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم ضرور جاؤ، اور ایک بات یاد رکھو، مجھے اپنی تربیت پر بھروسے کے ساتھ ساتھ فخر بھی ہے۔ داجی کے الفاظ اسے بے اختیار افدیدہ کر گئے تھے، اور پھر وہیں سے فون کر کے اس نے شاویز کو کل آنے کا کہہ دیا۔ اسے مثبت جواب دے کر ایک عجیب سا اطمینان دل میں گھر کر گیا تھا۔ ہر ویکنڈ کی طرح آج بھی وہ دونوں اس خوبصورت وسیع ہال میں اے سی کی نم ٹھنڈک میں اپنی پسندیدہ جگہ بیٹھے تھے۔ شمروز کے بے حد اصرار پر عریشہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنی پسندیدہ نظم سنائی تھی۔ واہ، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم اتنی اعلیٰ ذوق کی حامل ہرگز نہیں ہو کہ یہ نظم تمہاری اپنی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ حسین احساسات تمہارے ذہن میں یقیناً مجھ سے ملنے کے بعد پروان چڑھے ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ اپنے وجیز سراپے کے ساتھ بلیک ٹو پیس میں غضب ڈھا رہا تھا اور اپنی اس خوبی کا ادراک بھی رکھتا تھا، تبھی کچھ شوق لہجے میں تفاخر سموئے قدرے آگے جھک کر بولا، تمہاری باتوں میں ایک بات تو سچ ہے، لیکن دوسری بات بالکل غلط۔ اچھا؟ ان احساسات کو قلم کی زبان میں نے نہیں دی، یہ نظم میں نے لائبہ کی ڈائری سے لکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اتنی پسند آئی کہ ازبر ہو گئی۔ اوہ، تو مس لائبہ بھی شاعرہ ہو گئی؟ اس کا لہجہ استہزائی تھا۔ کیا مطلب؟ دراصل میرے چچا بھی انہی خرافات میں مبتلا تھے، یہی شاعری واعری۔ اس کا حد تک آمیز لہجہ عریشہ کو بہت کھلا تھا اور وہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکی۔ پلیز شمروز، شاعری جیسے لطیف جذبے کو تم خرافات سے تعبیر کر رہے ہو۔ اس کے چہرے سے چھلکتے ناگوار تاثرات دیکھ کر شمروز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ او کم آن، وہ تم کیا بات کر رہی تھیں؟ ہاں، سچی بات اور جھوٹی بات کے بارے میں۔ سچی بات تو تم نے بتا دی، اب ذرا جھوٹی بات کی وضاحت بھی کرو۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے بے حد نرم لہجے میں بالکل بدلی ٹون میں گویا ہوا تھا۔ شمروز کی طرح مخاطب جب وجاہت، ذہانت اور محبت کے دبیز لبادے تہ در تہ لپٹے ہوں تو مقابل زیر ہو ہی جاتا ہے۔ عریشہ بھی اس کی چند لمحے پہلے کے الفاظ بھلائے اس کی خوبصورت مسکراہٹ کی ملاحت پر ایمان لاتے ہوئے پھر سے مسکرا دی۔ وہ جھوٹی بات یہ ہے جناب کہ یہ جذبے کم از کم آپ کے ملنے کا اجاز ہرگز نہیں ہے۔ اوہ، تو گویا ہم اس قابل ہی نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ عریشہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور پھر اپنی جلد بازی پر خجل سی ہو کر وہ سامنے پڑے سوپ پر جھک گئی، جبکہ شمروز کی نگاہوں میں عجیب سی فاتح چمک لہرا کر رہ گئی۔ شمروز، وہ تمہارا بریسلٹ لائبہ نے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا؟ میں نے عجلت میں کہہ دیا، یہ بھائی نے گفٹ کیا۔ واٹ؟ بھائی؟ اس کے ماتھے پر بے شمار شکنیں بھرے۔ ارے بھائی، اس وقت جو ذہن میں آیا وہ کہہ دیا۔ عریشہ اس کے منہ کے بگڑتے تاثرات پر دھیمی ہنسی ہنستے ہوئے فوراً بولی، اوکے، لیکن اب عجلت میں بھی بھائی نہیں ہونی چاہیے۔
اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی اور رشا کے ہونٹوں پر سرشار سی مسکراہٹ لیا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس روز بھی وہ 2 گھنٹے اس کے سنگ گزار کر شام ڈھلے ہاسٹل پہنچی تھی۔ اس کی چند گھنٹوں کی رفاقت کے نشے میں چور مطمئن انداز میں گنگناتے ہوئے جب وہ کھلے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی تو اسے مطلق اندازہ نہیں تھا۔ بظاہر کتاب پر جھکی لائبہ اس کے بدلے بدلے انداز اور مخمور نگاہوں کا بغور مشاہدہ کر رہی تھی۔ سرکتا دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے وہ شاویز کے پیچھے کچھ جھجکتی ہوئی لاؤنج پر داخل ہوئی تھی۔ بابا سامنے صوفے پر بیٹھے نومی کو چاول کھلانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ مسلسل سر کو دائیں بائیں ہلانے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے بابا کی نظریں شاویز کے پیچھے سمٹی اس خوبصورت سی نازک لڑکی پر پڑی۔ نومی شاویز کو دیکھ کر بھاگا آیا۔ شاویز نے اسے گود میں لے لیا۔ بابا یہی ہیں لائبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ آپ بیٹھے، میں ذرا لطیف کو چائے کا کہہ آؤں۔ نومی کو گود میں لیے وہ کچن کی طرف بھاگا۔ تم بہت اچھی بیٹی ہو، میں کافی دن سے شاویز سے کہہ رہا تھا وہ تمہیں لے کر آئے۔ تم نے جو کیا بیٹی اس کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا۔ وہ شام لائبہ کی زندگی کی سب سے خوبصورت شام تھی۔ اس گھر کے مکینوں میں بے حد اپنائیت تھی۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھی تھی اس رتی بھر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس روز 3 گھنٹے گزارنے کے بعد اب وہ واپسی کے لیے اٹھنے ہی والی تھی کہ وہ شخص لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہیلو ایوری باڈی کہتے ہوئے جمال کی نظر اس پر پڑی اور جیسے وہیں رک گئی جبکہ وہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر گڑبڑاتے ہوئے نومی پر جھک گئی۔ شاویز کھنکھارا تو وہ خجل سا ہو کر کان کھجاتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ لائبہ یہ میرا دوست ہے جمال، اور جمال یہ لائبہ ہیں وہ شاویز بے دھیانی میں تعارف کرواتے ہوئے جمال کے ہونٹوں پر ڈرانے والی مسکراہٹ دیکھ کر ہی رکا تھا۔ اوہ، میں بھی نادان ہی رہوں گا ہمیشہ۔ ارے بھئی، اس روز تم نے ہی تو انہیں ہاسٹل چھوڑا تھا۔ چلو اچھا ہے تمہیں جلدی ہوش آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ کے ساتھ جمال نے ایک بار پھر بغور اسے دیکھتے ہوئے جاننے پر خاصا زور دیا تھا جبکہ لائبہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ پلیز شاویز بھائی، مجھے واپس جانا ہے، میرا خیال ہے خاصا وقت ہو گیا۔ دانستہ گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لب نظر انداز کر کے وہ پرس سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نومی آپ سے بہت مانوس ہو گیا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پھر آئیے گا۔ ہاسٹل کے گیٹ پر گاڑی روک کر اس نے لہجے میں امید لیے کہا تھا کیونکہ جمال کی اس ٹین ایج لڑکوں کی سی حرکت کے بعد اس کا خیال تھا وہ یقیناً انکار کر دے گی، لیکن پھر لائبہ کی مسکراہٹ بھرے مثبت جواب نے آس کے دیے کو روشنی بخش دی۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے اندر جاتے دیکھا تھا اور پھر سینے سے بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی موڑ لی۔ اسے یہاں آتے کافی دن ہو گئے تھے۔ اسے یہاں اتنی اپنائیت ملی تھی کہ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ ان لوگوں کے لیے اجنبی تھی۔ نومی اس کے آنے سے پہلے اس کا منتظر ہوتا اور جب وہ آتی اس کی گود میں چڑھ جاتا۔ ایک انوکھی سی کشش تھی جو لائبہ کو اس معصوم سے خوبصورت بچے کی جانب کھینچتی تھی۔ رشید، علی، شاویز اور نومی کے ساتھ ساتھ اب تو لطیف بھی اس کے آنے سے خوش ہو جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شام کی چائے کے ساتھ ساتھ کئی بار رات کے کھانے کے لیے سبزی بنا کر اس کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ وہ لطیف کو انکل کہتی تھی۔ خوش رہو بیٹا، تم پہلی بچی ہو جس نے مجھے انکل کہا ہے، ورنہ لطیف ہی آئے تھے لطیف ہی چلے جاتے۔ بابا کو چائے ان کے کمرے میں پہنچا کر اس نے لاؤنج میں جھانکا۔ لاؤنج خالی پڑا تھا، یقیناً اوپر کمرے میں ہوں گے۔ قیاس لگاتے ہوئے وہ چائے کے کپ لیے دوسری منزل پر چلی آئی۔ شاویز کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ ٹھٹکی تھی۔ اندر سے آتی گمبھیر آواز میں دکھ کے رنگ بے حد واضح تھے۔ کم آن یار، میں نے اپنے مزاج کے مطابق شعر سننے کی خواہش کی تھی۔ جمال کے لہجے کی خود ساختہ شوخی کو وہ باہر کھڑی بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ نومی کی والدہ کی پچھلے سال وفات کے بارے میں اسے رشید علی نے بتایا تھا اور اس نے اس دکھ کو دل سے بہت قریب محسوس کیا تھا۔ پر میرے پاس اب یہی بچا ہے۔ شاویز کی دکھ میں ڈوبی آواز پر وہ باہر کھڑی بے تحاشا افسردہ ہو اٹھی اور پھر اندر طاری ہو جانے والی گمبھیر سناٹے سے گھبرا کر اس نے دستک دے ڈالی۔ آ جائیں، جمال کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ شاویز اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرایا تھا۔ چائے کپوں میں انڈیل کر اس نے شوگر پاٹ سامنے رکھا اور مڑ گئی۔ یہ چینی کس لیے؟ جمال کی معنی خیز شرارت بھرے استفسار کو وہ نہ صرف سن چکی تھی بلکہ سمجھ بھی چکی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح انجان بن کر باہر نکل گئی۔ دس از ناٹ فیئر جمال، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اگر تمہارے دل میں لائبہ کے لیے کوئی جگہ ہے تو پھر شرفا والی حرکت کرو۔ شاویز آج پھر سنجیدگی سے ٹوک گیا۔ ہاں، اب اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ جمال کے لہجے میں اب سنجیدگی در آئی تھی۔ لائبہ کو اس مسکراتے لبوں والے خوبرو سے شخص سے ان بے ضرر سے جملوں سے ابتدا میں بے حد الجھن ہوتی تھی، اور کئی بار اس نے یہاں نہ آنے کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن پھر بابا کی محبت، شاویز کی توجہ اور نومی کی کشش سے کھینچ لاتی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے ان جملوں کو نظر انداز کرنا سیکھ گئی۔ لیکن نہ جانے کیا تھا کہ لاشعوری طور پر وہ اس کے ان جملوں کی منتظر بھی رہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی دل میں پیدا ہونے والے اس ناخیز احساس کو وہ سختی سے جھٹک دیتی
آج بھی وہ اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے لاؤنج میں چلی آئی۔ وہاں نومی کو پہلے سے موجود دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ ارے میں تو سمجھی آپ سو رہے ہیں، وہ اس کے انداز میں بولتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نومی صوفے پر رکھا اس کا پرس کھولے غالباً پوسٹ مارٹم میں مصروف تھا۔ پرس میں موجود اس کی چیزیں صوفے کے ساتھ ساتھ کارپیٹ پر جا گری تھیں۔ نومی اب اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ اٹھائے اس کے پرس کی درگت دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے جھانکتا ڈر بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ لائیں مجھے دیں، میں ابھی اس میں سب کچھ ڈال دیتی ہوں، اس نے اس سے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ پرس تھاما، تبھی بابا چلے آئے۔ ارے نومی بیٹا، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ لائبہ کی بکھری اشیاء کو دیکھ کر خفگی سے نومی کو ڈانٹ گئے۔ پلیز بابا، نومی کو مت ڈانٹیے، یہ تو ہر بچے کی عادت ہوتی ہے، فطری تجسس کی وجہ سے وہ ہر چیز کھول کر جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ غلطی میری ہے، مجھے پرس کو یوں صوفے پر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ منہ بسورتے نومی کے ماتھے پر بوسہ لیتی وہ مطمئن لہجے میں بولی۔ صوفے پر بکھری چیزوں میں سے نومی نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کاغذ 2 ٹکڑے ہوتا، بابا نے بڑھ کر نرمی سے نومی کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا لے لیا۔ وہ لائبہ کا ID کارڈ تھا۔ رشید علی یکٹک اسے دیکھ رہے تھے، 1 بار 2 بار 3 بار ان کی نظریں کئی بار اس پر پھسلی تھیں۔ لائیے بابا، میں اسے بھی رکھ لوں۔ پرس میں رکھی چیزوں کا نئے سرے سے جائزہ لیتی لائبہ اس لمحے رشید علی کی نگاہوں میں منجمد حیرت کا سمندر نہیں دیکھ پائی۔ شاویز کو آج ہاسپٹل میں کچھ کام تھا، تب بھی وہ آج اکیلی ہی آئی تھی اور اب واپسی پر بھی اس کا ارادہ رکشے پر جانے کا تھا۔ وہ سڑک سے ہٹ کر کچے راستے پر چل رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز کسی گاڑی کے قریب ہی رکنے سے ٹوٹا۔ سفید کرتا شلوار میں گھنی مونچھوں تلے اس کے خوبصورت ہونٹ آج بھی گہری مسکراہٹ اجال رہے تھے۔ گاڑی اس کے قریب روک کر اس نے یوں یقین سے فرنٹ کھولا تھا جیسے وہ یقیناً بیٹھ ہی جائے گی۔ جی نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، رکھائی سے جواب دیتی وہ مڑ کر 2 قدم ہی چل پائی تھی کہ وہ ایک ہی پل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ مجھ سے اتنا اجتناب کیوں برتتی ہیں؟ میں اتنا برا شخص ہرگز نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ آج وہ اسے پہلی بار سنجیدہ دکھائی دیا تھا۔ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو پھر اس غلط فہمی کو رفع کر دیجئے، پلیز آئیے نا۔ اس کے لہجے میں آز تھی۔ وہ چپ چاپ کھلے فرنٹ ڈور کی طرف بڑھ گئی اور اس کے ہونٹوں کی مسکان ایک ہی پل میں پھر سے سج گئی۔ ویسے یہ سخت شخص مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اس کے چہرے کی بھرپور شوخی کا کچھ لمحے قبل کی سنجیدگی سے موازنہ کرتے ہوئے اس کے ذہن نے فیصلہ دیا۔ گاڑی ایک ہوٹل کے باہر جھٹکے سے رکنے پر وہ حیرت سے اس کی جانب مڑی۔ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، کولڈ ڈرنک پینے میں صرف 5 منٹ لگیں گے، دراصل میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لائبہ کی نگاہوں میں خفگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی درا تھا۔ پلیز صرف 5 منٹ، اس کی بات کاٹ کر وہ ملتجیانہ لہجے میں بولا۔ مس لائبہ، میں ایک شریف انسان ہوں، کوئی ملمہ نہیں میری ذات پر، میں جیسا اندر سے ہوں ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میز پر دھرے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے وہ خاموش تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دل کی دھڑکنوں کی ناقابل فہم زبان سے نگاہ چرائے وہ مشکل نظریں اٹھا پائی۔ میں آپ کو، میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں، جمال نے کچھ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ ڈالا اور ٹیبل پر دھرے اس کے مرمری ہاتھوں میں بے تحاشا لرزش اتر آئی جسے وہ بمشکل اس کی بولتی نظروں سے چھپا پائی۔ آپ مجھے سوچ کر جواب دے دیجیے گا، میں انتظار کروں گا، لیکن کچھ بھی فیصلے کرنے سے پہلے اپنے دل سے رائے ضرور لیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ میرا حامی نکلے۔ اس کی گھنی پلکوں کی لرزش، مخملی نرم ہاتھوں کی کپکپاہٹ، رخساروں پر اتری دھنک اور تراشیدہ ہونٹوں کی مدھم مسکان جمال کو سب کچھ باور کروا گئی تھی۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے سویٹ ہارٹ، مدھم گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی سیاہ نگاہوں میں حیرت اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کو بغور دیکھا تھا۔ شمروز یہ شدت جذبات سے مغلوب وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ سرپرائز ہوگا اس موقع کے لیے۔ شمروز نے اس کی پسند کا کیک بنوایا تھا اور یہ میری جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ، سونے کا وہ بے حد نفیس لاکٹ اس نے خود اٹھ کر اسے پہنایا اور اس لمحے فخر کا بے تحاشا احساس عریشہ کے دل میں جگہ بنا گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، لاکھوں میں ممتاز پرکشش وہ بے حد شاندار پرسنالٹی والا یہ بندہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی قسمت میں جتنا بھی نازاں ہوتی کم تھا۔ اس روز شمروز نے پہلی بار اسے بتایا تھا کہ وہ جلد ہی اسے داجی سے ملوائے گا۔ واقعی شمروز؟ ہاں ڈیئر، بہت جلد۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے بولا۔ تمہیں آج جلدی آنے میں کسی دقت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ میرا مطلب ہے لائبہ نے تو اسے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ نہیں لائبہ، مجھ سے کسی قسم کا کوئی استفسار نہیں کرتی، تمہارے بتائے اس طریقے نے مجھے لائبہ کے سامنے روز نئی تعویلیں گھڑنے سے بچا لیا ہے، لیکن بہت جلد اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ شمروز کی نگاہوں کی چمک بے حد بڑھ گئی تھی۔ لیکن شمروز، میں سوچتی ہوں اسے بعد میں تو معلوم ہونا ہے، کیوں نہ میں اسے ابھی بتا دوں اپنے اور تمہارے بارے میں؟ میرا مطلب ہے نہیں ابھی نہیں، جب میں کہوں تب۔
تب تم اسے سب بتا سکتی ہو، لیکن ابھی نہیں، اوکے؟ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، بہت پیار بھرے لہجے میں اس کے ذہن کو سوچ کر اپنے تابع کر رہا تھا، اور وہ تو پور اس کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی شخصیت کے نشے میں، اس کی خوبصورت باتوں کے نشے میں، اس کے حسین لہجے کے نشے میں۔ پھر بھلا کس طرح اس کے حکم سے سرتابی کر سکتی تھی؟ لائبہ پتر، کوئی بھی پریشانی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں، ہم اگر اسے خود پر سوار کر لیں تب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ چمٹ جاتی ہے، لیکن عقل مند وہی ہے جو سوچ سمجھ کر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر لے۔ مجھے تمہاری سوچ پر اپنی سمجھ سے زیادہ اعتبار ہے، اور ہاں پتر، اگر کوئی فیصلہ ہمارا ذہن قبول نہ کرے تو اپنے دل سے رائے لے لینی چاہیے، کیونکہ دل سب سے بہتر منصف ہوتا ہے۔ شہر جانے سے قبل داجی کے محبت بھرے یہ الفاظ اس نے نگاہوں میں حیرت لیے سنے تھے۔ وہ کس طرح اس کے دل میں پنہاں تفکر کا راز پا گئے تھے۔ آج پہلی بار اس مسکراتے ہوئے شخص کے لیے اس کا دل مثبت انداز میں سوچ رہا تھا۔ سارا رستہ وہ انہی خوشگن خیالات کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی رہی۔ ہاسٹل پہنچی تو ریشا حسب معمول کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی۔ لائبہ اس کے گزشتہ رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سرسی سا سلام کر کے بیگ میں سے کپڑے نکال کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ شکر ہے کہ تم اپنے دیے وقت پر پہنچ گئی، چلو اب جلدی سے کپڑے چینج کر لو۔ یہ ریشا کیا کہہ رہی تھی، اور اسے کس سے کہہ رہی تھی؟ وہی پرانا دوستانہ لہجہ جسے سنے لائبہ کو کئی ماہ گزر گئے تھے۔ لائبہ حیرت سے پلٹی تو وہ اس کے بیگ میں سے ایک خوبصورت سا سوٹ نکال کر پریس کرنے کے لیے استری کا پلگ لگا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت کے سمندر سے نکلی تو پوچھا۔ آج میرے بھائی کی برتھ ڈے ہے اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ عریشہ کے انداز میں گزشتہ چند ہفتوں کی بے اعتنائی اور لاتعلقی کی ذرہ بھر رمق نہیں تھی۔ لیکن کچھ نہیں، بس تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ اور وہ تو اس کے اس اپنائیت بھرے انداز میں ہی خوش تھی، اور پھر بھلا کیسے انکار کرتی؟ وہ دونوں شام ڈھلے ہوٹل پہنچی تھی۔ آج بھائی پہلی بار اپنی برتھ ڈے اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ تم پیچھے کیا گھسی جا رہی ہو؟ آگے اور میرے ساتھ چلو۔ عرشا کا وہی ناصحانہ قسم کا انداز آج پھر اس کے لہجے میں اود آیا تھا۔ اس نے پیچھے جھجک کر قدم اٹھاتی لائبہ کو تقریباً گھسیٹ کر ہمراہ کیا۔ دفتن کسی بچے نے لائبہ کا دامن تھاما تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پھر حیرت بھری مسرت سے بولی، نومی؟ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ یہی نہیں، میں بھی ہوں۔ شاویز بھی مسکراتا ہوا چلا آیا۔ گاؤں سے کب آئی؟ شاویز نے سوال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہوں، یہ عریشہ زبردستی گھسیٹ لائی۔ عریشہ کچھ ہی فاصلے پر نہ جانے کس سے محو گفتگو تھی۔ کیسے ہیں گاؤں میں سب؟ اس نے سرسری سا دریافت کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ شاویز سے باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے جا ٹکی۔ اوہ، تو یہ موصوف بھی یہاں موجود ہے؟ اس کے دل نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ تو شاویز بھائی اور نومی کو یہیں لائے ہوں گے، شاید عریشہ کے بھائی کے دوست ہوں۔ وہ ابھی مختلف قیاس لگانے میں مگن تھی کہ وہ قریب چلا آیا۔ نیوی بلو ٹو پیس پہنے اس کی مردانہ وجاہت بے حد نمایاں تھی۔ ہیلو لائب، اپنے نام کا یہ اختصار اسے اتنا خوبصورت پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ شاویز نومی کو لیے کچھ ہی فاصلے پر رکھے صوفوں پر جا بیٹھے۔ اس دوران عریشہ بھی فارغ ہو کر چلی آئی۔ لائبہ، ملی تم ان سے؟ عریشہ کا اشارہ جمال کی طرف تھا، جو اب دانستہ منہ دوسری طرف کیے نہ جانے کی اس کوشش میں تھا۔ ان سے؟ ہاں، یہی تو ہے میرے بھائی، ڈی ایس پی جمال۔ یہ انکشاف لائبہ کے لیے حیران کن تھا۔ آپ نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ کھانا کھانے کے دوران وہ اپنی پلیٹ لیے اس کے قریب چلا آیا۔ کیا بتاتا؟ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ یہی کہ آپ عریشہ کے بھائی ہیں۔ اس حوالے سے کبھی ذکر ہی نہیں ہوا، اور ویسے بھی بھلا آپ کو اس حوالے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ انتظار کی جلتی شمع کی لو اب بھی جوں کی توں ٹمٹما رہی تھی۔ وہ سر جھکا۔ دلچسپی ہو بھی سکتی تھی۔ چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر سرسری انداز اختیار کیا تھا، اور اس کی جانب دیکھے بغیر مڑ کر بابا کے پاس جا بیٹھی۔ جمال کے چہرے پر پھیلے خوشی اور مسرت کے رنگ اس نے مسکراتے ہوئے دور سے دل میں اتار لیے تھے۔ اچھا بھائی جمال، اب ہم چلیں گے۔ کچھ دیر بعد شاویز نے اجازت چاہی۔ چلو ٹھیک ہے پھر۔ جمال ان کے ہمراہ باہر تک آیا۔ سنیے، ان کے جانے کے بعد وہ مڑا ہی تھا کہ عقب سے آتی آواز پر پھر پلٹ گیا۔ وہ کوئی عمر رسیدہ شخص تھا۔ تم جمال ہو نا؟ وہ آنکھیں سکوڑے پہچانتے ہوئے بولا، جی میرا نام ہی جمال ہے۔ دیکھا میری پہچان؟ جمال نوروز خان، وہ شخص اب اپنی پہچان پر گویا خود کو ہی داد دینے میں مگن تھا، اور کچھ فاصلے پر واپسی کے لیے عریشہ کا انتظار کرتی لائبہ بھی اس جانب متوجہ ہو گئی۔ کیسا ہے نوروز؟ بہت عرصہ ہوا اس سے ملے ہوئے، کبھی اس طرف آیا تو چکر ضرور لگاؤں گا۔ بس بزنس کے بکھیڑے اجازت ہی نہیں دیتے کسی تفریح کی، اور ویسے بھی وسن پور ہے بھی تو بہت دور۔ تم 15 سال کے تھے جب میں آیا تھا۔ وہ جمال کے کندھے پر ہاتھ رکھے بھولی بسری یادیں تازہ کرنے میں مگن تھے، اور لائبہ نے اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں کو بمشکل
सहारा दिया। वो इब्तिदा में अरीशा के नाम पर भी चौंकी थी, लेकिन फिर उसे महज इत्तेफाक समझा था। लेकिन अब ये इत्तेफाक एक कड़वी हकीकत बना। उसके सामने खड़ा हंस रहा था। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। उसका जहन चीखा। डूबते दिल को लिए उसने नज़दीक पड़े सोफे की पुश्त पर मजबूती से हाथ जमाते हुए खुद को खड़ा रखने की सही की। कोई मुलम्मा नहीं है मेरी ज़ात पर। अल्फाज उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे, उस पर कह लगाते, उसके रेज़ा रेज़ा एतबार का जश्न मनाते। मैं जैसा नज़र आता हूँ अंदर से वैसा ही हूँ। जो सच है वो आपके सामने। तो ये था तुम्हारा सच जमाल नौरोज़ खां। इस दुश्मनी की खातिर, बदला लेने की खातिर मेरे एहसास से खेले, मेरे जज्बों का मजाक उड़ाया। उसे लगा जैसे उसका दिल कई हिस्सों में मुनक़सिम हो गया और दिल की जगह पे तहाशा जलन जैसे उसके पूरे वजूद को तड़पा कर रख गई। मेरे भाई के कातिल, मेरी माँ को मुझसे छीनने वाले यही तो हैं। और मैं उनके साथ इतना वक्त गुजारती रही अरीशा, वो भी तो धोखा देती रही, सब कुछ जानते हुए। सब कुछ। आंखों के सामने ढेर सारी धुंध ने जैसे सारा मंजर धुंधला दिया था। उस लम्हे उसका सर जोर से चकराया था और वो गोया हवा में मुअल्लक होकर रह गई। उस पल उन दो मजबूत हाथों ने सहारा ना दिया तो वो यकीनन ज़मीन पर जा गिरती। आर यू ऑल राइट लाइबा, आप ठीक तो हैं? बेइंतहा घबराई आवाज़ उसके बेहद करीब उभरी थी। ठीक हूँ मैं, उसने नफरत से कहते हुए ख़ुद को उसके वजूद से दूर हटाया। मुझे हॉस्टल जाना है, मैं अरीशा से कहता हूँ। नहीं, अरीशा से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मसरूफ़ है, मैं अकेली चली जाऊँगी। यूँ अकेली? मैंने कहा ना मैं चली जाऊँगी। उसका बेहद रूखा खड़ा रवैया जमाल को चंभे में मुब्तला कर गया। अभी कुछ देर पहले वो कितने मुतमईन थी, कितने खुश और पुरसकून, और अब उसका सख्त चेहरा और सख्त लहजा और चेहरे की जर्द होती रंगत जमाल देखकर उलझ कर रह गया। आपको मेरा ड्राइवर छोड़ आएगा, मैं इस तरह आपको तनहा नहीं भेज सकता। उसके गेट की जानिब कदम बढ़ाने से कबल ही वो कदर सख्ती से कहता मुड़ गया। एक और ड्रामा। आंखों में आए ढेरों नमकीन पानी को हाथ की पुश से सख्ती से रगड़ते हुए उसने सोचा। दूर जाते उस खूबसूरत शख्स को जिसे अब कुछ लम्हे पहले वो दिल में सबसे ऊंचा मोतबर मकाम सौंप बैठी थी, अब उससे ज़्यादा काबिल नफरीन उसके लिए कोई और नहीं था। जो अमल अरीशा कुछ दिन पहले तक लाइबा से रवा रख चुकी थी, वो अब अरीशा के हिस्से में जूं का तूं दर आया था। अरीशा की खुद साख्ता बेगानगी तो मुरव्वत की झलक फिर भी झलकती थी, लेकिन लाइबा की लाताल्लुकी में छुपी नफरत उसके हर अंदाज से साफ जाहिर होती थी। जमाल ने भी उससे लाइबा के रवैये के बारे में पूछा था। पता नहीं भाई, मुझसे भी खफा है, बल्कि खफा भी छोटा लफ्ज़ है, मेरी समझ में नहीं आता वो ये सब क्यों कर रही है, जबकि उस रोज़ आप नहीं बताया था कि उसने आपके प्रपोज़ल को इनकार नहीं किया। वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से नोमी से मिलने नहीं गई और उसका आखिरी मुलाकात वाला बेहद मुबहम रवैया भी जमाल को उलझा रहा था। तभी वो उस रोज़ हॉस्टल चला आया। अरीशा ने उसे बाबा के फ़ोन के मुतालिक इतला दी थी और नोमी की तबीयत का ख़राबी का सुनकर वो बेहद बेचैन हो उठी थी। अगले रोज़ उसने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा मुलतवी किया। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए वह सड़क क्रॉस करने ही वाली थी कि स्याह रॉड उसके बेहद करीब आकर खड़ी हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा, फिर शदीद गुस्से और तनफ़्फ़ुर से चेहरे की रगें तन गई। प्लीज़ आइए, मैं भी वही जा रहा हूँ जहाँ आपको जाना है। दरवाज़ा खोले उसने संजीदगी से कहा और वो उसके जुमले पर ठिठक कर रह गई। मैं ये कैसे जानता है कि मैं इससे आगे वो नहीं सोच सकी। एक और धोखा। एक आग जैसे सरतापा उसे जलाकर रख गई। वो तेज़ी से मुड़ी थी, लेकिन वो बड़ी सरत से उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ें, वरना मैं आंसुओं का गोला उसके हलक में अटक गया। नहीं, आज आप मेरी पूरी बात सुने बगैर नहीं जाएंगी, उसने दरश लहजे में कहते हुए उसे बाजू से थामकर गाड़ी में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वो उसकी उस जुर्रत पर हक्का बक्का एक पल को तो साकित रह गई। जब तक जहन संभला था वो गाड़ी सड़क पर दौड़ा चुका था। ये क्या बदतमीज़ी है, गाड़ी रोकिए, मैं कहती हूँ रोकिए गाड़ी। वो चिल्लाई। खामोशी से बैठो लाइबा, वो चिल्ला उठा। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी वजह के तुम मुसलसल मेरी तौहीन कर रही हो। तौहीन क्या होती है आप जानते हैं डीएसपी जमाल नौरोज़ खां साहब, वो नफरत से हुंकारा भरते हुए कह गए और इस लम्हे जमाल का पाँव खुद ब खुद ब्रेक पर जा पड़ा। होंठ सिकोड़े वो बात की तह तक पहुंच गया। तो ये वजह है इस शदीद गुस्से की। इस कदर सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर उसने भरपूर सांस लेते हुए उसकी शिद्दत गरिया से सुर्ख होते चेहरे को देखा। होंठ चबाते हुए फिर गोया, आप जानते हैं, मगर नहीं, आप कैसे जान सकते हैं? एक सफाक धोखेबाज शख्स किस तरह जान सकता है कि जज्बात क्या होते हैं और उनसे खेलना कितना संगीन जुर्म है? आप दोनों ने मेरे दादी से दुश्मनी के बायस मुझे ट्रेप किया। मेरे जज्बों, मेरे एहसासात, मेरी मोहब्बत की तौहीन की। क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? क्यों? वो रो रही थी, आंसू तवातर से उसके रुखसारों से फिसलते उसका गुलाबी दुपट्टा भिगो रहे थे। पिछले कई दिनों से दिल में जमा होने वाला गुबार बिलाखिर निकल गया था।
جمال خاموش تھا، چپ چاپ سامنے پھیلی تارکول سے تپتی سڑک پر نگاہیں جمائے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کے تسلسل سے بہتے آنسو تھمے تو اس نے سامنے پڑا ٹیشو کا ڈبہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ لائب، بعض اوقات انسان خود کو بے حد عقل مند سمجھتا ہے، عقل کل کا مالک، لیکن در حقیقت وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ اس کے فلسفیانہ جملوں پر اس نے چونک کر متورم آنکھیں اٹھائی تھی۔ میرا اور عریشہ کا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دادا سائی کے نام سے ناواقف رکھا، لیکن یہ الزام ہے کہ ہم نے تمہیں دھوکہ دیا سراسر غلط ہے، بہتان ہے۔ اس کی سرخ ہوتی نگاہوں میں بے اعتباری صاف چھلک رہی تھی۔ چاہت کی پہلی سیڑھی اعتبار ہے لائبہ، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں 100% سچ ہے، حقیقت ہے۔ وہ اپنے نگاہوں کا زاویہ موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ جمال نے ایک نظر اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالی اور سینے میں بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے گویا ہوا، عریشہ اور مجھے دادا سائی نے پالا کیونکہ اماں بچپن میں ہی گزر گئی، اور ابا سائی وہ دشمنی کی افریت کا شکار ہو گئے۔ دادا سائی نے ہمیں مستقل شہر بھیج دیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمنی کا زہر ہمیں بھی ان سے چھین لے۔ میں نے اور عریشہ نے اپنی پوری تعلیم یہیں حاصل کی۔ اس پر لائبہ کے ذہن میں عریشہ کے کہے اس روز کے فکروں کی بازگشت گونج کر رہ گئی۔ سچ لائب، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ قدرتی حسن، خوبصورتی، صاف ستھری فضا، یقین جانو مجھے ایسی جگہوں پر گھومنے کا کریز ہے، لیکن افسوس کے پاس ہوتے ہوئے بھی۔ جمال نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا جہاں لاتعلق کی جھونکی پنجے گاڑی بیٹھی تھی۔ لائبہ، دادا سائی خون کے رشتوں کو ہمیشہ ایک کرنے کے خواہاں رہے ہیں، ان کی یہ سوچ ہماری خواہش بن کر ساتھ ساتھ پروان چڑھی ہے۔ جب عریشہ تمہاری روم میٹ بنی تو وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن پھر جب اسے معلوم ہوا تو اس نے مجھ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم دونوں کی شادی دونوں خاندانوں کے بیچ لٹکی اس دشمنی کی تلوار کو تار پھینکے گی۔ اور اس روز مشاعرے میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو عریشہ کے تعریفی پل جو وہ تمہاری ذات کے حوالے سے میرے سامنے باندھتی تھی مجھے بالکل صحیح محسوس ہوئے تھے، اور اس پل میرے دل نے مجھے باور کروایا تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے لیے بنی ہے۔ جمال کا محبت بھرا لہجہ لائبہ کے بدگمانی سے بھرے ذہن کو قطعاً مصنوعی محسوس ہوا۔ اس کے بعد نومی کے ایکسیڈنٹ والے روز بھی اتفاق سے میری تم سے ملاقات ہوئی۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ اس روز ہاسٹل واپسی پر میرے موبائل پر ایک کال آئی تھی، وہ عریشہ کی کال تھی۔ وہ تمہارے حوالے سے بے حد پریشان تھی، لیکن سب سے ضروری وضاحت جو مجھے تم سے کرنی ہے وہ اسفر کے اغوا کے بارے میں ہے۔ دادا سائی کا اسفر کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، یہ سب تمہارے ہی اندر کے لوگوں کی سازش تھی۔ یہ بات بھی ہمیں دادا اکثر بتاتے تھے، یہ بات وہ پورے وثوق سے کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کے سچ ہونے کا کوئی ثبوت بھی تھا، لیکن آج تک انہوں نے ہم پر اس ثبوت کی حقیقت نہیں کھولی، لیکن جب اس کی وضاحت ناگزیر ہوگی وہ ضرور کریں گے۔ اس کے چہرے پر چھلکتا اضطراب جمال بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ لائب پلیز میرا یقین کرو، یہ باتیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں سچ ہیں، 100% سچ، لیکن اگر پھر بھی تمہیں اعتبار نہیں تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تم چاہو تو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ تفصیل سے وضاحت کرنے کے بعد اب وہ اسٹیئرنگ پر انگلیوں سے دباؤ ڈال رہا تھا جو اس کی اندرونی بے چینی کا واضح اظہار تھا۔ وہ اب بھی خاموش تھی، دل اعتبار کی ڈور کو تھامتا تو ذہن میں کلبلاتی بے یقینی دہائی دیتی چلی آتی۔ وہ الجھ کر رہ گئی، اگر کوئی فیصلہ تمہارا ذہن قبول نہ کرے تو اپنے دل سے رائے لے لینی چاہیے، کیونکہ دل سب سے بہتر منصف ہوتا ہے۔ داجی کی پرشفقت آواز جیسے اس کے اندر کہیں گونجی تھی، اور اس لمحے ساری کثافت جیسے دھل گئی تھی، منظر شفاف ہو گیا تھا۔ اس نے دائیں جانب چہرے پر اضطراب کی دبیز تہ لیے بیٹھے اس شخص کو دیکھا، گھنی مونچھوں تلے اس کے خوبصورت لب آج بے حد اداس تھے، جامد اور خاموش۔ یہ شخص مسکراتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ اپنا سوچا ہوا فکرہ یاد آنے پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ کی سرگوشی پر ہی جمال نے نظریں اٹھائی تھی، اور پھر نگاہوں میں حیرت اور مسرت کے ملے جلے تاثرات لیے برستی بدلیوں کی اور سے جھانکتے اس سورج کو دیکھا تھا، اور اس لمحے جیسے وہ سر تپا طمانینت کے شدید احساس میں گھر کر رہ گیا۔ دیکھو 1 گھنٹے تک میں پہنچ جاؤں گا، تم سارا انتظام تیار رکھنا۔ شمروز ان کو ہدایت دے کر باہر نکلنے والا تھا کہ تنویر کو جھجکتے ہوئے بول اٹھا، شمروز تو نے اچھی طرح سوچ لیا نا کس بات کا؟ دیکھ یار وہ تیرے ہی خاندان کی لڑکی ہے، ایک بار پھر سوچ لے۔ ہوں خاندان، جدی پشتی دشمنی چلی آ رہی ہے ہمارے خاندان کے بیچ، اور دشمن کے لیے یہ زخم اس کی بہت بڑی مات ہوگا۔ وہ بے وقوف لڑکی، مجھے سب کچھ خود سے بتایا اس نے، اور پھر میرے صرف یہ کہنے پر کہ ہمارے خاندان ہمارے ملاپ سے ایک ہو سکتے ہیں وہ کھینچی چلی آئی۔ واقعی عورت ذات بے حد بیوقوف ہوتی ہے۔ اس کی زہرخند مسکراہٹ اس کے وجیہہ چہرے کو مکروہ بنا گئی تھی۔ اور ہاں تنویر شہزادے، مجھے نصیحت کرنے کی تمہیں ہرگز ضرورت نہیں، میں جو کچھ کرتا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔
گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ باہر نکلا۔ اپنی فتح کے نشے میں اس کی نگاہوں میں قبل از وقت ہی خمار اتر آیا۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی وہ ریشا کے چہرے پر پھیلی بے چینی محسوس کر چکا تھا۔ اف شمروز، اتنی دیر، پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے انتظار کرتے۔ ارے واہ بھائی، تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے داجی سے ملنے کی۔ دراصل راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا تھا، بس اسی میں لیٹ ہو گیا۔ ویسے میں نے داجی سے تمہارے بارے میں بات کی تھی، وہ تم سے ملنے کو بے چین ہے۔ واقعی؟ کب آئے گاؤں سے داجی؟ تم نے بتایا تھا کہ دوپہر تک آنا تھا انہوں نے۔ عریشہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، دوپہر کو ہی آئے ہیں۔ ابھی میں ان سے کہہ کر آیا ہوں کہ تمہیں 1 گھنٹے تک لے کر پہنچتا ہوں۔ بڑی بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے وہاں تمہارا۔ شمروز کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ کب سے وہ شناسا آواز ابھری۔ شمروز، داجی کب آئے شہر؟ انہوں نے تم سے بات کر لی تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور مجھ سے ملنے ہاسٹل بھی نہیں آئے؟ ویسے ٹھہرے کہاں ہیں وہ، مجھے بتاؤ گے؟ لائبہ، عریشہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر بے تحاشا سٹپٹا گئی اور گڑبڑا تو شمروز بھی گیا تھا۔ لائبہ کے سامنے شمروز کے غیر ارادی طور پر بولا گیا وہ فقرہ اسے کسی حد تک ادراک کروا گیا، اور آج صبح عریشہ کی غیر معمولی تیاری پر ٹھٹک کر ہی اس نے غیر محسوس طور پر عریشہ کی نگرانی کا فیصلہ کیا تھا، اور حقیقت اپنے تمام بدترین پہلوؤں سمیت اس کے سامنے تھی۔ تم ایک نہایت گھٹیا اور کم ضعف انسان ہو شمروز خان۔ تمہارے کہنے پر ہی عریشہ نے مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیں۔ واہ، بہت خوبصورت کھیل کھیلا تم نے، اور بہت کامیاب بھی جا رہے تھے، لیکن افسوس آخری پل میں شکست کھا گئے۔ تم خود کو بے حد حسین سمجھتے ہو نا شمروز خان؟ میں تمہیں آج آئینہ دکھاتی ہوں۔ بظاہر حسن اور خوبصورتی کے ملمے میں لپٹا تعفن زدہ وجود ہے تمہارا، گندا، غلیظ اور بدبودار۔ نہ جانے کب سے دبا طوفان آج ابل پڑا تھا۔ وہ بچپن سے اس کی جائز ناجائز سنتی مانتی آئی تھی، برداشت کرتی آئی تھی، لیکن آج بات اپنی دوستی کی تھی۔ غصے کی شدت سے سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس نے میز پر قدرے جھک کر ایک ایک لفظ دھیمی آواز میں چبا کر ادا کیا۔ شمروز اپنی مٹھیاں بھینچ کر اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ چلو عریشہ، ساکت بیٹھی۔ عریشہ کا بازو تھامے وہ تیز تیز ڈگ بھرتی عریشہ کو تقریباً دھکیلتے ہوئے ہوٹل سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے کچھ لمحے بعد تک وہ بیٹھا ان نوکیلے الفاظ کی بازگشت کو اپنے ارد گرد سنگ باری کرتے سنتا رہا۔ جھوٹی انا کا مارا وہ وڈیرا جو اپنے باپ کی کہی جائز درشت بات برداشت نہیں کرتا، آج ایک چٹانگ بھر کی لڑکی اسے آئینہ دکھا گئی۔ وہ لڑکی جو بچپن سے اس سے دبتی آئی تھی، اس کی وجاہت کی سرعام دھجیاں بکھیر کر اس کے کردار پر بڑا خوشنما نقاب اتار گئی۔ وہ غصے سے تنے اعصاب لیے ہوٹل سے نکلا۔ سڑک پر آنے پر بھی اس نے گاڑی کی رفتار پر بالکل توجہ نہیں دی۔ موڑ کاٹتے ہوئے بھی رفتار جوں کی توں تھی، ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے۔ تم ایک انتہائی گھٹیا کم ضعف انسان ہو شمروز خان۔ سامنے سے آتی ویگن کی زوردار ہارن پر اس کا جوش ہوش میں آیا۔ گڑبڑا کر اس نے ریس پر رکھے پاؤں پر ہی بے تحاشا دباؤ ڈال دیا۔ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور قسمت آخری سرے تک ڈور لپیٹے ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داجی آپ سے ملنے کو ہی آیا ہے، بھجوا دوں؟ بھاگے نے اندر آ کر اطلاع دیتے استفسار کیا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، کہہ دو جا کر۔ اس سانے کو گزرے آج کئی روز ہو گئے تھے۔ اپنے خاندان کے اس آخری روشن چراغ کو قبر میں اترتا دیکھ کر وہ دل ہار بیٹھے تھے۔ یہ تو لائبہ کے دن رات کی دعائیں تھیں جو موت انہیں اپنی آغوش میں تھپک کر پھر چھوڑ گئی۔ نہ وہ کسی سے ملتے، نہ بات کرتے۔ لائبہ مسلسل ان کے ساتھ تھی، روتی ہوئی، انہیں دلاسا دیتی ہوئی۔ خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہوئے وہ خود بھی بے حد مضطرب تھی۔ کچھ دیر قبل ہی داجی کو دودھ پلا کر گئی تھی، جاتے جاتے ایک بار پھر ان کی گود میں سر رکھے رو دی۔ نہیں پتر نہیں، یہ تیری باتوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ انسان تو بس تقدیر کے لکھے پر عمل کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا تقدیر اپنے فیصلوں کے لیے ہماری محتاج نہیں، وہ بس لکھے پر عمل کرتی ہے، اور ہماری قسمت میں یوں ہی لکھا گیا تھا۔ بھاگے کے جانے کے بعد دروازہ کھلا اور لائبہ سر ڈھانپے اندر داخل ہوئی۔ ان کے پاس بیٹھ کر اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ داجی، میری ایک بات مانیں گے؟ کہہ دی رانی، اب تیری نہیں مانوں گا تو پھر کس کی مانوں گا؟ ان کی بوڑھی آنکھیں پھر سے چھلک پڑیں۔ داجی، ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس سے مل لیں، کیونکہ وقت کبھی کبھی مہربان لمحے بھی دے جاتا ہے۔ بن مانگے، بن کہے۔ لائبہ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی، جیسے کسی نے ہزاروں ستارے کوٹ کر بھر دیے ہوں۔ اس کے منی خیز لہجے کو داجی سمجھ نہیں سکے تھے، لیکن اس کی بات وہ مان ضرور گئے تھے۔ وہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شلوار قمیض میں ملبوس وہ عمر رسیدہ شخص اندر داخل ہوا۔ گزرتے وقت کے لمحے اس کی کمر جھکا گئے تھے اور چہرے کو شکن آلود بھی کر گئے تھے، لیکن اس کا منحنی وجود اور سب سے بڑھ کر ٹھوڑی کا بے حد واضح بھورا مسا جوں کا توں تھا۔ داجی نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر قدرے شناسا بندے کو دیکھا تھا اور پھر بے اختیار اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ داجی، آپ لیٹے رہے۔ وہ نے اٹھتا دیکھ کر تیزی سے قریب آیا۔ اوئے تو شیدو ہی ہے نا؟ ہاں داجی، میں ہی بد نصیب ہوں۔ اوئے تو کہاں تھا اتنے عرصے؟ بول بول میرا پوتا۔ میرا پوتا کہاں ہے میرا اصفر؟
مجھے بتا شیدو، میرا دل کہتا ہے کہ تو ضرور ملے گا، ایک بار تو ضرور آئے گا، بتا شیدو، مجھے بتا دے۔ داجی کی تیز چلتی سانسوں میں وہ مشکل بول پا رہے تھے، ان کے لہجے میں بے تحاشا بے چینی تھی۔ اسی لمحے دروازہ دھیمی سی آواز سے کھلا، وہ خوب رو نوجوان متورم آنکھیں اور شدت جذبات سے سرخ چہرہ لیے اندر داخل ہوا۔ داجی نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا اور ان کی مضطرب نگاہیں جیسے جم کر رہ گئی۔ اونچا لمبا خوبرو سراپا سرمئی آنکھوں اور گھنے بالوں والا وہ ضریاب ہی کا جگر گوشہ تو تھا، ہو بہو ضریاب جیسا ان کا کھویا ہوا معصوم اصفر۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے تحاشا دھند اتر آئی۔ آشاویز کا نامکمل خواب مکمل ہوا تھا، وہ ادھورے بے معنی عکس آج بامعنی ہو گئے تھے، اس کی ذات سے جڑا وہ اسرار آج بے نقاب ہو گیا تھا۔ وقت کتنا بڑا منصف ہے، انسان کی سوچوں، خیالات، فیصلوں، اختیارات سب کی نفی کرتا ہوا، اپنے فیصلے کی مہر ثبت کرتا ہوا، ہمیشہ اپنا علم بلند رکھتا ہوا۔ ہاں، وقت کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ اس روز میں ظہیر دلاور خان سے رقم لے کر اصفر کو لیے شہر روانہ ہوا تھا۔ نوروز خان کے علاقے کے نزدیک اس سنسان ٹالی والے کچے راستے میں چھپے ان ڈاکوں نے ہوائی فائر کر کے مجھے روک لیا۔ انہوں نے مجھ سے نہ صرف سارا مال متا چھین لیا، بلکہ مجھے بے حد تحاشا زد و کوب بھی کیا۔ ان ظالموں نے تو ننھے اصفر کو بھی نہیں بخشا۔ ہوش آیا تو میں نوروز خان کی حویلی میں تھا۔ انہوں نے نہ صرف میری مرہم پٹی کروائی، بلکہ اصفر کی تیمارداری میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی سر پر بے حد گہرا زخم آیا تھا، لیکن خدا نے جان بخش دی۔ میں نوروز خان کے دل سے قدر کرتا ہوں۔ اس نے میری واپسی کے فیصلے کو سراسر احمقانہ قرار دیا، کیونکہ اس کے نزدیک جو شخص ایک بار اس گھناؤنی سازش کا مرتکب ہو سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ یہ کام مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں کچھ عرصے بعد داجی کو سب کچھ بتا ڈالوں، تب تک یہ بات بھی ذرا ٹھنڈی پڑ جاتی اور داجی بھی کوئی بروقت فیصلہ بھی کر پاتے، لیکن میں حوصلہ نہ کر سکا۔ اس دوران نوروز خان نے اصفر کی خون میں لت پت قمیص کو شہر جانے والے راستے کی جھاڑیوں میں پھنسوا کر ظہیر دلاور خان کو اس کے منصوبے کی کامیابی کی جھوٹی تسلی دے ڈالی۔ میں اصفر کو لیے شہر آ گیا۔ میں لکھنا پڑھنا کسی حد تک جانتا تھا۔ نوروز خان نے مجھے کاروبار کے لیے رقم بھی دی تھی۔ میں نے کاروبار بھی شروع کیا اور اچھا خاصا پیسہ بھی کمایا۔ اصفر، جس کا نام بدل کر میں نے شاویز رکھ دیا تھا، ایک قابل ڈاکٹر بن گیا اور اس کا بیاہ میں نے اپنی دھی زرگل سے کر دیا۔ پھر نومی کی آمد نے میرے خیال میں میرے خاندان کی تکمیل کر دی، لیکن میں خدا کی لاٹھی سے نظریں چرائے بیٹھا تھا، اور یوں اس جہان میں ہی مجھے میرے کیے کا بدلہ مل گیا اور میری جوان اکلوتی بیٹی میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئی۔ رشید علی بھری ہوئی نگاہیں لیے خاموشی سے سر جھکائے بول رہے تھے۔ کمرے میں بیٹھے تمام نفوس دم سادے بیٹھے تھے۔ ایک صوفے پر ظہیر دلاور خان ڈھیر و ندامت اور شرمندگی کا طوق اٹھائے جوان اکلوتے بیٹے کی موت کو غم سے سینے سے لگائے نڈھال بیٹھے تھے۔ داجی کے ساتھ ساتھ لائبہ شاویز نے بھی انہیں کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیا، کیونکہ جو سزا قدرت نے انہیں دی تھی، اس سے بڑی سزا ایک باپ کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ داجی اور نوروز خان بڑے تخت پر براجمان تھے۔ داجی کے بالکل ساتھ جمال کی نشست تھی، بالکل سامنے صوفوں پر لائبہ شاویز کے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ لائبہ کے ساتھ والے صوفے پر ملول دل گرفتہ پریشان سی ریشا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ماحول پر چھایا بوجھل پن داجی کی آواز سے کچھ کم ہوا۔ جو اللہ سائی کی مرضی ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، بندہ دم ماننے کی مجال نہیں رکھتا۔ رشید علی، میں تمہیں اپنی طرف سے اور اپنے پوتے کی طرف سے بھی معاف کرتا ہوں، خدا بھی تمہیں معاف کرے۔ داجی نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، دلاور خان، میں اپنی اور تمہاری تمام رنجشیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، میری بھی یہی خواہش ہے، بلکہ میں تو اس سلسلے میں کوشش بھی کر چکا ہوں، جس کے تم گواہ ہوں، اور ایک کوشش آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ دلاور خان، وہ کیا؟ تمہارے اور اپنے خاندان کے خون کے رشتے کو ایک نئے رشتے کا نام دینا چاہتا ہوں۔ جمال کے چہرے کی دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دلاور خان، میں لائبہ دھی کو اپنی دھی بنانا چاہتا ہوں۔ جمال کی نگاہوں سے لپکتی شوخی سے گھبرا کر لائبہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ شاویز نے جمال کی اس حرکت پر اسے مصنوعی خفگی سے بھرپور برادرانہ استحقاق بھری نگاہیں دکھائی تھیں، جس پر وہ سر کھچا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے نوروز خان، پر میری بھی ایک شرط ہوگی۔ داجی کے پرے اصرار سے سنجیدہ انداز پر جمال نے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی ریشا بھی ٹھٹکی تھی۔ میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں دلاور خان، کیونکہ میں اس دشمنی کے عہد کا ہر صورت خاتمہ چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو بس ٹھیک ہے، میں اپنی لائبہ دھی تمہیں دیتا ہوں، تم اریشہ دھی مجھے دے دو۔ داجی کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہی بات پر جہاں اریشہ بے تحاشا گڑبڑا گئی تھی، وہیں شاویز نے بے دلچسپی سے اس معصوم سی مغموم لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ بزرگ مزید اس حوالے سے کوئی گفتگو کرتے، اریشہ بھی لائبہ کی تقلید میں اٹھ کر تیز تیز ڈگ بھرتی کمرے سے نکل گئی، اور شاویز جو بلا ارادہ اسے باہر نکلتا دیکھ رہا تھا، جمال کے کھنکھارنے پر اس کی جانب مڑا، اور اس بار سر جھکانے کی باری شاویز کی تھی۔ ونڈرفل، بہت ہی شاندار لگ رہی ہے۔ اریشہ کو لائبہ نے خود تیار کیا تھا اور اب اس کے شرمائے روپ کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ ویسے اریشہ، ایک بات تو بتاؤ۔
مجھے تم سے پوچھنا تھا کہ یہ جو تم شرما وغیرہ رہی ہو، کہیں یہ عریشہ کی استفہامیہ نگاہیں اس پر جمی تھی، کہیں یہ سب بھی تمہاری مروت کا نتیجہ تو نہیں؟ لائبہ کی رک کر بھرپور سنجیدگی سے کہی بات پر عریشہ نے نزدیک پڑا کشن اٹھا کر اسے کھینچ مارا۔ ہرگز نہیں مس لائبہ، بلکہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ لائبہ نے کشن گود میں رکھ کر شرارت بھری نگاہیں اس پر جمائی۔ وہ مروت میں نہیں بلکہ محبت میں ہوگا۔ اس کے مسکراتے لبوں سے بمشکل یہ لفظ ادا ہوئے تھے اور کہتے ہوئے اپنا مسکراتا چہرہ اپنے حنائی ہاتھوں سے چھپا گئی، اور عریشہ جیسی بوڑھ لڑکی کا یہ روپ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا طمانینت بھی بخش گیا تھا۔ خوشیوں کی خوشبو سے لدی ہوا حویلی پر ایک عرصے سے تنی سیاہ ماتمی چادر کو اڑا لے گئی تھی۔ خوشیوں کی سجی بنی پریاں مسرت کے ہنڈولوں میں جھولتی حویلی کے صحن میں آ اتری تھی اور ہنستی کھلکھلاتی ہر طرف پھیل گئی تھی، اور اب انہیں ہمیشہ یہیں رہنا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ہارٹ ٹچنگ سی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔